والد صاحب کی 4 کتابیں چھپی. ایک دن انہوں نے دعا نہیں دی بلکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری 4 چھپی ہیں، تمہاری کم از کم 40 چھپیں. اور اس وقت میری 3-4 کتابیں چھپی ہوئی تھیں. تو یہ ان کی دعا کا سفر ہے جو چل رہا ہے، میں کسی قابل نہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ سب کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. حاضرین محفل، آپ سب کا تعلق، آپ سب ادب دوست ہیں، آپ سب کا تعلق ادب سے ہے، اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک روایت ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تب ہم اس کو ریکگنیشن دیتے ہیں، اس کو ریکال کرتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. بہرحال یہ روایت اب بدل چکی ہے. اب ہم شعراء کو، ادیبوں کو ان کی زندگی ہی میں خراج تحسین پیش کرنے کو پسند فرماتے ہیں. تقریب کا آغاز کرنے سے پہلے میں باقاعدہ آغاز بلکہ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرنا چاہوں گی. اس کے لیے حمد پیش کریں گے خادم حسین صاحب. اللہ مولا، اللہ مولا، بھنور میں ڈوب رہا ہوں، ابھار دے مولا. بھنور میں ڈوب رہا ہوں، ابھار دے مولا. سمندروں میں کنارے اتار دے مولا. بھنور میں ڈوب رہا ہوں، ابھار دے مولا. میری دعا ہے زمانے میں کوئی دکھ نہ رہے. میری دعا ہے زمانے میں کوئی دکھ نہ رہے. میں چاہتا ہوں مجھے بھی قرار دے مولا. بھنور میں ڈوب رہا ہوں، ابھار دے مولا. قدم اٹھاؤں تو منزل کا ہر نشان ملے. قدم اٹھاؤں تو منزل کا ہر نشان ملے. میں چل پڑوں تو مجھے راہ گزر دے مولا. بھنور میں ڈوب رہا ہوں، ابھار دے مولا. میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں صدیوں سے. میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں صدیوں سے. میری زمین کا مقدر سنوار دے مولا. بھنور میں ڈوب رہا ہوں، ابھار دے مولا. لبوں سے لفظ نکلتے ہی معتبر ٹھہرے. میری زبان کو ایسی پکار دے مولا. بھنور میں ڈوب رہا ہوں، ابھار دے مولا. اللہ مولا، اللہ مولا. میں اس کے در پہ جھکوں تو میرا سر نہ اٹھے. میں اس کے در پہ جھکوں تو میرا سر نہ اٹھے. میری طلب ہے مجھے انکسار دے مولا. بھنور میں ڈوب رہا ہوں، ابھار دے مولا. دعائیں مانگ رہا ہوں سکوت شب میں نویر. دعائیں مانگ رہا ہوں سکوت شب میں نویر، ہتھیلیوں
पे सितारे उतार दे मौला, भंवर में डूब रहा हूँ उभार दे मौला, अल्लाह मौला, अल्लाह मौला. सुभान अल्लाह. ये थे हादम हुसैन साहब जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे. मेरे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट स्पीकर्स कुछ पहुंच गए हैं, कुछ चूँकि इस वक्त छुट्टी का वक्त है, रास्ते में हैं, उनके फ़ोन हमें आ चुके, इतला मिल गई कि वो भी पहुंच जाएंगे. डॉक्टर सादत सईद आज की तकरीब के सदर हैं, वो भी रास्ते में हैं. ग़ुलाम हुसैन साजिद साहब भी रास्ते में हैं. राशिद महमूद साहब पहुँच चुके हैं. मेरी उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ. सर तब तक हमें भी तो प्रोग्राम शुरू करना है, इस वजह से आपको कंपनी देने के लिए नवीद मिर्ज़ा साहब से भी मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी नशिस्त संभालें. इसी को ना कदरी आलम का सिला कहते हैं, मर गए हम तो ज़माने ने बहुत याद किया. ख़वातीनो हज़रात, हिराज तहसीन या दाद तहसीन वो तारीफ़ी जुमले होते हैं जिनके ज़रिए एतराफ़ किया जाता है कि किसी लिखारी ने वाकई जो कुछ सपुर्द कलम किया वो वाकई मुनफरिद था, अहमियत का हामिल था, रिकग्निशन है. कासिम अली शाह फाउंडेशन ने भी हिराज तहसीन और एतराफ़ का ये सिलसिला शुरू कर रखा है दुनियाए अदब के दरख्शंदा सितारों के लिए. और इसकी पहली कड़ी जो थी वो हुसैन अहमद शिराज़ी थे, उनके साथ एक शाम मनाई गई. आज इसका इस सिलसिले का दूसरी कड़ी है और इसी में इसके जो हैं नवीद मिर्ज़ा साहब के साथ हम आज की शाम मनाएंगे. यकीनन आप सब नवीद मिर्ज़ा साहब के नाम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. फिर भी एक मुख्तसर सा तारुफ़ आपके साथ शेयर करती हूँ. शायर हैं, अदीब हैं, नक्काद हैं, कॉलम निगार हैं, बच्चों की 10 कुतब के मुसन्निफ़ हैं. सानिया पेशावर के हवाले से एक नावल ज़िंदा हैं शाहीन भी लिख चुके हैं. बच्चों के लिए इकबाल के अशार पर मुश्तमिल 5 कुतब लिख चुके हैं, 3 उसमें से शाया हो चुकी हैं. इकबाल कहानी की इन किताबों में सुराग़ ज़िंदगी, लोहो कलम, ये सब की सब इनाम याफ्ता और सनद याफ्ता किताबें हैं. बंदाए मज़दूर, आहे सहर ये ज़ेर अशात हैं. शायरी के 10 मजमूए छप चुके हैं. दीगर 10 कुतब तनकीद और कॉलम निगारी वग़ैरह पर मुश्तमिल हैं. कुल 30 किताबें इनकी शाया हो चुकी हैं. 7 ज़ेर अशात हैं, 6 ज़ेर कलम हैं. ये ख़ुद बताएंगे कि ये इतना कैसे लिख लेते हैं. हाज़रीन महफ़िल, हर महफ़िल के आदाब से आप सब पढ़े लिखे बाशऊर इंसान हैं, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. एक हल्की सी याद दहानी मैं करा देती हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे लगा लीजिएगा, बाहर जाके फ़ोन सुनिएगा ताकि हमारी ये डिस्टॉर्शन भी होती है इसमें और वैसे भी सब लोग तवज्जो से फिर सुन सकें. मैं अपने पहले मेहमान मुकर्रर की तरफ बढ़ती हूँ जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. नवीद मिर्ज़ा साहब पर वो बात करेंगे. वक्त चूँकि कम होता है इसलिए मेरी इल्तमास है कि 3 मिनट तक इतनी गुफ्तगू का दौरानिया रखिएगा. मेरी पहली गेस्ट स्पीकर हैं मेजर समीना भट्ट साहिबा. शायरा हैं उर्दू की, पंजाबी की. आपकी पुरज़ोर तालियों में. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. सबको मेरी तरफ़ से खुश आमदीद. सबसे मुश्किल काम ये होता है किसी के लिए कुछ कहना. बहरहाल टाइम बहुत महदूद दिया है इन्होंने कितनी भी स्पीड कर लें किसी को इस एथ में समोना बहुत ही मुश्किल काम है. बहरहाल मैं नवीद साहब की तरफ आती हूँ. बहुत खूबसूरती से लिखते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं. मेरी इनसे मुलाकात जो है किसी एक मुशायरे पे हुई और इतना सादा शायर हमारी सोच में कुछ चीज़ें और होती हैं कि शायर इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, लेकिन ये है कि नहायत उम्दा सादा शफ़ीक इंसान है. और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरी सोच थी उसके मुताबिक बिल्कुल उसके बरक्स चीज़ें थी. दरवेश कहूँगी तो मेरा ख़्याल है ये बजाना होगा. बहुत उम्दगी से और लिखते भी हैं और जिस महफ़िल में भी जाते हैं माशाल्लाह सभी जानते हैं, तकरीबन सारे लोग जानते हैं इनको. और मैंने पहले जैसे कहा कि किसी के लिए उनके सामने उनकी तारीफ़ करना वो कुछ मुश्किल हो जाता है. बहरहाल मैंने इतना सादा इंसान और इतना अच्छा इंसान जो है कम ही मैंने देखा है.
کیونکہ جب بھی مجھے بولنے کے لیے موقع ملتا ہے تو میں ان کے بارے میں یہی کہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر لکھا ہے. علامہ اقبال کو بھی بہت زیادہ انہوں نے ان کے اوپر بھی کام کیا ہے. بچوں کی بہت ساری کہانیوں والی بکس بھی انہوں نے لکھی ہیں. شاعری بہت خوبصورت کرتے ہیں، اور بہت ساری ان کی بکس کے جو ہے وہ میں نے کالم بھی لکھے ہیں ان پہ اور ان کی کتابوں پہ. اور حال ہی میں ایک بہت ہی خوبصورت، بہت عمدہ ایک تقریب ہم نے کی تھی، یہ وارث شاہ اکیڈمی میں، بزم وارث شاہ میں بھی ہم لوگوں نے کی تھی. انہی کے نام پہ ایک شام تھی. لہٰذا میرا خیال ہے الفاظ جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے، اس لیے کہ وہی تعریف والا جو آ جاتا ہے. بہت سادہ انسان ہیں، اور جس کو کہنا چاہیے پیور انسان ہیں. ہر چیز کو اپنے قلم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سموتے ہیں. ہر طرح سے یہ اب میں نے جو ان کی بکس جو پڑھی ہیں تو بہت خوبصورتی سے لکھتے ہیں. اور باقی یہ چیزیں ہیں کہ ہماری میرا خیال ہے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں ہماری نوید مرزا صاحب کے ساتھ، جو انہوں نے پہلے دن ہی مجھے کہہ دیا کہ آپ میری بالکل بہن ہیں. تو ہر طرح سے میری بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں. مجھے جہاں بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو میں ان سے شیئر کرتی ہوں. اچھے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی جو ہے ان کے قلم میں زور عطا فرمائے، اور مزید یہ میری دعا ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت لکھیں. بہت ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ان کے والد محترم نے ان کو دعا دی تھی کہ آپ 40 بکس جو ہیں کم از کم لکھیں، کیونکہ ان کی میرا خیال ہے 32 تھی، ان کی 4 بکس تھی. تو وہ ان کو دعا دے کے گئے تھے کہ بھائی آپ کم از کم 40 کتابیں لکھیں گے. تو میرا خیال ہے 40 کو میرا خیال ہے بھائی کراس کر چکے ہیں. جس طرح سے 30 اشاعت ہیں، کچھ ہاں جی چل رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ان کا بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے اپنے کام کی طرف. اور میں تو بہت انسپائر ہوں اس لیے بھی کہ ابھی ماشاءاللہ یہ سروس بھی کر رہے ہیں. اور اس چیز پہ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم تو سروس کے ساتھ تو دوسرا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ اتنے کانسٹنٹ طریقے سے سارا کچھ لے کے چل رہے ہیں، جو ایک بہت مطلب اپریشیبل ہے اور بہت ہمت کا کام ہے. اتنی کتب لکھنا اور پھر ساتھ میں نوکری بھی کوئی آسان نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ سیمی آرمی ہی ہے، تو آرمی کا ادارہ جو ہے وہ ہم سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ جہاں پہ آپ کو سانسیں بھی گن گن کے لیتے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، اور مزید ان کے لکھنے پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہمت اور طاقت دے. بہت شکریہ. سلامت رہیں. بہت شکریہ. بلندیوں کی طرف مجھ کو لے کے جاتے ہیں، مخالفین میرے یوں بھی کام آتے ہیں. کبھی کبھی میں پرندوں سے بات کرتا ہوں، کبھی کبھی یہ میرے ساتھ گیت گاتے ہیں. کلام کرتا ہوں میں اس لیے درختوں سے، میرے وجود میں سبزہ و گل اگاتے ہیں. ہمارے عزم کو اب تک شکست ہو نہ سکی، ہوا کے مد مقابل چراغ لاتے ہیں. میں نفرتوں کے جہاں سے گزر کے آیا ہوں، محبتوں کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. یہ غزل رینڈملی میں نے بک کھولی اور اس قدر دلکش تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکی. میرے اگلے مہمان مقرر احسان ثانی صاحب، ادیب، شاعر، کالم نگار ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد نوید مرزا عصر حاضر عصر نو کے نامور مصنف، خوبصورت شاعر، بہترین کالم نگار اور دلچسپ کہانی نویس ہیں. نوید مرزا صاحب شاعر ابن شاعر ہیں. آغاز سخن سے ہی ان کو نامور اور پختہ شعراء کی صحبت حاصل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ نوید مرزا صاحب اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ادبی تربیت یافتہ بھی ہیں.
نوید مرزا صاحب نے شعر و ادب کی متعدد اصناف میں لاجواب کام کر کے اپنی ادبی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ ان کی شاعری رنگ و بو سے لے کر جدید شعری اصناف کا عنصر ان کی شاعری میں کلاسیکی رنگ و بو سے لے کر جدید شعری روایات کا عنصر موجود ہے، جو ان کو لاہور کے بڑے اور نامور شعراء کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ محمد نوید مرزا نے شاعری کی بے مثال اور لازوال صنف نعت گوئی میں بھی انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کا نعتیہ مجموعہ حال ہی میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس کا نام روشنی ہم کلام ہوتی ہے۔ روشنی ہم کلام کیسے ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ روشنی جو نوید مرزا صاحب سے ہم کلام ہوتی ہے، یہ کون سی روشنی ہے۔ یہ روشنی جل جلالہ کی رحمت خاص کی روشنی ہے۔ یہ روشنی سرور عالم شاہ عرب و عجم کے عشق اور فیضان کی روشنی ہے۔ کیونکہ شعر کہنے کا ہنر تو لاکھوں لوگ جانتے ہیں، لیکن سب نعت کہنے کا ہنر نہیں جانتے۔ اس بات سے یہی پتہ کھلتا ہے کہ نعت کہنا مہارت نہیں، سعادت ہے، اور یہ سعادت صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جس پر رب کریم کا فضل اور سردار الانبیاء کا خاص کرم ہوتا ہے۔ جس پر کرم ہوتا ہے اس سے روشنی تو کیا، شجر و حجر بھی ہم کلام ہوتے ہیں۔ نعت کہتے ہوئے جو روشنی ہم کلام ہوتی ہے، وہ روشنی عرش اولیٰ سے چلتی ہے اور شہر یار ارم سے ہوتی ہوئی نعت گو تک سفر کرتی ہے۔ نعت گو اسی روشنی میں ثنائے مصطفیٰ کرتا چلا جاتا ہے اور روشنی ہم کلام ہوتی رہتی ہے۔ نوید مرزا صاحب کا یہ نعتیہ مجموعہ روشنی ہم کلام ہوتی ہے، جہاں ان کے شعری مہارت کا پتہ دیتا ہے، وہی ان کو نعت گو کی نوید بھی سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمر اور قلم میں برکتیں نازل فرمائے۔ ان کے نعتیہ مجموعہ سے 2 اشعار پیش کرتا ہوں۔ تاریکی حیات میں روشن ہے ان کی ذات، گل رنگ کائنات میں روشن ہے ان کی ذات، ہر پل سخن کے نور سے لکھتا ہوں نعت میں، شعروں میں لفظیات میں روشن ہے ان کی ذات۔ السلام علیکم۔ یہ آصف صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں نوید مرزا صاحب کے بارے میں: احباب گرامی، جہاں متشاعروں اور سرکا نویسوں کی گوش شمالی ضروری ہے، وہیں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اچھا اور منفرد کام کرنے والے تخلیق کاروں کے کام کو سراہا جائے۔ معروف شاعر نوید مرزا کا ذریعہ معاش سرکاری ملازمت ہے اور وہ ملٹری اکاؤنٹس کے محکمے سے وابستہ ہیں۔ کوہنا مشق شاعر ہیں، 30 سے زائد کتابوں کے خالق ہیں۔ پاکستان میں بے شمار شعراء ہیں جن کی بہت سی تصانیف ہیں، بعض نے 50 اور 50 سے زائد کتب بھی لکھی۔ پھر نوید مرزا صاحب کی کون سی بات ہے جو ان کو منفرد بناتی ہے؟ نوید مرزا کا ایک کارہائے نمایاں جو انہیں عصر حاضر کے تمام شعراء سے ممتاز مقام دیتا ہے، وہ بچوں کا ادب ہے۔ نوید مرزا نے لگ بھگ 15 کتابیں بچوں کے ادب پر تحریر کی، جن کا مقصد بچوں کو ادب کی طرف راغب کرنا، ان کی تربیت اور زبان و بیان کی پختگی کو یقینی بنانا ہے۔ ادبی تخلیقات تو ویسے بھی ہمارے ہاں آمدن یا مالی منفعت کا ذریعہ نہیں، اور بچوں کا ادب تو سرے سے ہی ان تمام فوائد سے کوسوں دور ہے۔ شعراء میں 99% تخلیق کار بچوں پر اور بچوں کے ادب پر توجہ نہیں دیتے، جن کی وجہ سے اردو ادب آج زبوں حالی کا شکار ہے۔ یہ ایک بڑا اہم کام تھا جو نوید مرزا کے قلم سے ہوا۔ میرے اگلے مہمان مقرر عثمان امجد بھٹی صاحب ہیں، افسانہ نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں عثمان امجد بھٹی صاحب کو۔ السلام علیکم جی، معزز مہمان اور صدر گرامی مہمانان خصوصی، مجھے نوید مرزا صاحب نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نے یہاں کچھ بولنا ہے، اور بہرحال نوید مرزا صاحب جو ہیں وہ چونکہ ان کے بارے میں کافی سنا ہے، جب 2-4-5 محفلوں مجلسوں میں گیا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے خوشبو ہو تو وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور لگ بھگ ایک ہی طرح لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ تو نوید مرزا صاحب جب میں ان سے ملا ہوں، اور عام طور پہ بھی اگر آپ انہیں ملیں اور آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ شاعر ہیں یا کوئی دانشور ہیں، بلکہ جیسا بھی آپ نے سنا کہ یہ اتنا کچھ ہیں جتنا لوگ کم ہوتے ہیں، کہ مطلب یہ شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، تنقید نگار بھی ہیں، بچوں کا ادب بھی لکھتے ہیں، اس میں شاعری بھی شامل ہے بچوں کے ادب میں، اور کہانیاں بھی شامل ہیں، اور اسی طرح علامہ اقبال پہ بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور کالم نگار بھی ہیں۔ اور
मैं चूँकि देखता रहता हूँ तो इनकी मतलब हर अहम मौके पे इनकी पोस्ट मौजूद होती है, उसका कॉलम ये या लिख चुके होते हैं पहले ही और या उस वक्त लिख के ये, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये जॉब करते हैं, जैसा भी बताया इन्होंने कि उसमें काफ़ी वक्त लगता है और उसके बाद ये आके ये सारे काम भी कर लेते हैं। काफ़ी सारी किताबें जैसा कि पता चला तो इनकी आ चुकी हैं और जब ये मिलते हैं तो ये इतनी आम गुफ्तगू, यानी जैसी हम रोज़मर्रा में बातचीत करते हैं तो वैसी गुफ्तगू होती है। ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये जो नवीद मिर्ज़ा साहब हैं ये माशाल्लाह से इस कदर हुनरमंद हैं, इस कदर तख्लीकी सलाहियतें हैं इनमें और उनकी तख्लीक के इजहार का तरीका इनका इतना अच्छा है। तो जब हम उस तरफ जाते हैं, यानी मैं जब उस तरफ गया इनसे मुलाकात के बाद, चूँकि बच्चों के अदब के हवाले से मैं इनसे पहली दफ़ा मिला था, तो जब इनका मैंने ये शायरी पढ़ी है, जितनी भी मैंने पढ़ी, इस किताब का दिबाचा जो है वो भी इन्होंने मुझे हुक्म दिया था तो मैंने लिखा, तो वो मैंने इनकी जितनी शायरी पढ़ी वो मुझे लगा कि ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये मिलने में हैं, कि बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि आप कोई बहुत पता नहीं क्या हैं। अक्सर शोरा से मिलते हैं तो काफ़ी बोझ महसूस होता है, बाज़ का बंदा अपने आप को कहीं गुम नहीं पाता है, वो समझता है कि मैं तो हूँ ही नहीं, तो इतना ज़्यादा उनका वो रोब तारी हो जाता है बंदे पे। तो इनके मिलने से तो खैर कतन रोब तारी नहीं होता, बल्कि बाज़ का तो बंदा कभी कोई इनको डांट डपट भी कर देता है। तो लेकिन इनकी जो शायरी पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हुए भी रोब तारी नहीं होता। और इंतहाई मज़े की बात है कि ये बहुत सादा सी, मसलन अगर ये किसी बात पे परेशान है तो उसको भी ये शेरों में ढाल देते हैं। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा घरेलू किस्म की, किचन की बात ही क्यों ना हो, बावर्ची खाने की, तो उसको भी ये अच्छे शेर में ढाल देते हैं। और जो हमारे बड़े बड़े मसाइल हैं उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से शेर में ढाल देते हैं। हमारे जो रूहानी मामलात हैं, जो हमारा सूफ़ीज़म है, हमारा अंदर है, हमारा बाहर है, हमारी दुनिया है, हमारा दरवेशी है, ये सारी चीज़ें इनकी शायरी में बड़े ही मज़े से, बड़े पुरलुत्फ़ तरीके से, बहुत ही आसान डिक्शन में, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे इनकी शायरी पढ़ते हुए किसी दोस्त को फ़ोन करना पड़ा हो कि थोड़ा सा इस पे बातचीत करें, समझ नहीं आ रही, या कोई डिक्शनरी उठानी पड़ी हो, या कोई और ऐसी मदद कि मैं इसको समझूं कि ये समझ नहीं आ रहा। तो शुरू में तो मुझे लगा शायद कि फिर ये हमें से ही शायर हैं, चूँकि शायर तो फिर बंदा कहता है यार कि बड़ा औखा काम है, पूछो दाएँ बाएँ, तो मुझे तो ये लगा कि यार बस ऐसे ही है। लेकिन मैंने जैसे जैसे इनको गहराई में देखा है, मैंने देखा कि इन्होंने कोई भी मौजू छोड़ा ही नहीं है, गहरा मौजू भी नहीं छोड़ा जिसको इंतहाई आराम से, बग़ैर हम पे अपनी वो शायराना रोब डाले हुए उसको इन्होंने बयान नहीं कर दिया। तो ये इनकी खासियत है जो यहाँ मैं देखता हूँ कि सभी लोग बयान करते हैं कि बहुत अच्छी, बहुत आम फहम और बहुत वसत, तनव्वो वाली शायरी है इनकी। काम भी इनका तनव्वो वाला है, जैसा भी हो गई बात के मुख्तलिफ है, तो शायरी में भी इनके बहुत तनव्वो है। हर मौजू पे इन्होंने बात की है अपनी किताबों में। तो मैं और ये भी मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे हमसाए हैं, तो गाहे बगाहे ये आते रहते हैं। आफ़ी साहब भी मेरे हमसाए हैं, हम इकट्ठे भी मिलते रहते हैं, चाय शाय कहीं पीते हैं बैठ के या घरों में, तो हमें एक दूसरे से गपशप का भी मौका मिलता है काफ़ी सारा। और ये भी आगे बहुत सा काम करने के लिए पुरज़्म है और मैं उनके लिए दुआ को हूँ और मैं इनसे हिम्मत पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैनू तो साह चढ़ जाता है कि जिन्ना ये कर, मतलब एवरी डे ये कुछ ना कुछ करते हैं। तो बहरहाल काबिल तकलीद हैं इस हवाले से। और जैसा बात हुई थी, हम्द भी बहुत अच्छी लिखी है, नात भी बहुत अच्छी लिखी है, अभी जो हम पढ़ी गई इन्हीं की बहुत अच्छा लिखा था। तो बहरहाल मैं इनके लिए दुआ को हूँ कि अल्लाह करीम इनको और ज़्यादा इनकी जो तख्लीकी सौतें हैं इनमें और ज़्यादा अल्लाह बरकत दे, रंग भरे, और ज़्यादा ज़िंदगी दे और इन्हें तौफीक दे कि उसका ये बेहतरीन और भरपूर इजहार इसी तरीके से, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करते रहें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, अभी उस्मान अमजद भट्टी साहब कह रहे थे कि इनसे मिलकर रोब तारी नहीं होता, बल्कि दिल करता है कि इन पे रोब डाला जाए। तो इन्हीं का एक शेर मेरी नज़र से गुज़रा कि ये और बात ढाल बनाता नहीं हूँ मैं, आहनगरों से मेरा ताल्लुक़ ज़रूर है। अब ये जब आएंगे तो बताएंगे कि वो कौन से आहनगर हैं जिनसे इनका ताल्लुक़ है। हमारे अगले मेहमान मुकर्रर सरमद सलाहुद्दीन इंजीनियर हैं, मौसीकार हैं, गुलकार हैं। आपकी पुरज़ोर तालियों में तालियां प्लीज़, कंजूसी मत किया कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। नवीद भाई ने मुझे
پہلے سے بتایا تھا کہ ان کا ایک فنکشن آ رہا ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، تو میں اس اپرچونٹی کو مس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو نوید بھائی کا اور ہمارا جو ہے وہ سفر کوئی 7-8 سال پرانا ہے، مطلب شاید اس سے بھی تھوڑا سا دور ہو. تو میرے والد صاحب چونکہ جس محکمے میں یہ کام کرتے ہیں تو وہیں پہ پوسٹڈ تھے، وہیں پہ سے ریٹائر ہوئے. تو ان کی کتاب ان کے پاس ہمارے پاس ایک موجود تھی. تو مجھے ایکچولی جو ہے موسیقی کا شوق تھا اور ویسٹرن میوزک جو ہے میرا فیوریٹ میوزک تھا. تو مجھے اردو میں گانے لکھنے نہیں آتے تھے. تو میں نے ان کی کتاب دیکھی اور میں بہت ڈیسپریٹ تھا کہ جو ہے نا کہ مجھے کوئی شاعر ملے اور وہ مجھے جو ہے کوئی کسی طریقے سے مجھے گائیڈ کرے کہ جو ہے نا کہ گانے کس طرح سے لکھے جاتے ہیں. تو میں نے ان کو جو ہے نا جس طرح پرانے کنونشنل قسم کے جو ہے نا شاعر ہوتے ہیں، میں نے ان کو جو ہے نا بڑے ہی فارورڈ لکنگ اور جو ہے نا جسے کہتے ہیں ایڈوانس مینٹیلٹی کے اردو شاعر میں نے ان کو پایا. مطلب انہوں نے میرا کسی قسم کا جو ہے نا کریٹیو آئیڈیا جو کہ ایڈوانس قسم کا تھا، انہوں نے اس کو رد ہی نہیں کیا. کیونکہ پاپ میوزیشنس کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے جو الفاظ جو ہیں وہ موسیقی سے آؤٹ ہو رہے ہیں. تو ہم نے جو ہے میں نے ان کے ساتھ مل کے کرونا وائرس کے اوپر جو ہے نا ہم نے پہلا گانا جو کہ اس ریجن میں وہ بنا ہی نہیں تھا، کسی نے بنایا نہیں تھا، اور ہم نے اس کو لانچ کیا. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے خواتین کے حقوق کے اوپر گانے بنائے ہیں. اور میں خود بھی لاہور کالج فار ویمن جو ہے وہاں ایز اسسٹنٹ پروفیسر آرکیٹیکچر جو ہے وہ پڑھاتا ہوں. اور پھر ہم نے جو یہ ینگ جنریشن جو آئس کے نشے میں مبتلا ہے اس کے اوپر ہم نے گانا بنایا ہوا، اس کو ہم نے ریلیز کرنا ہے. اور کچھ ہم نے کچھ اور بھی گانے ہیں جو کہ ابھی پروسیس میں ہیں، چھوٹے بچوں کے جو ہے نا ان کے اوپر. تو میرا جو ہے انہوں نے ان سے جو ہے آگے اب مجھے جو اور کریٹیو آئیڈیاز آ رہے ہیں ذہن میں، اور میرا آگے پلان ہے کہ میں ایک نیوز سے ریلیٹڈ ایک ویب سائٹ بناؤں گا، نقارہ خدا. تو اس میں جو شاعری کا جو ہے ایک میجر پورشن جو ہوگا، اور وہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا لیڈ کریں گے. اور ہمارے جو اس طرح سے تقریب جو ہوں گی وہ آن لائن بھی ہوا کریں گی. اس کے علاوہ میں نے جتنی بھی یونیورسٹیز میں نے سب سے زیادہ آرکیٹیکچرل جو ہے کا سبجیکٹ جو ہے 25 ایک سبجیکٹ میں نے بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے. اور اس کا ایک یوٹیوب چینل جو ہے اس کی میں ٹریننگ بھی لے رہا ہوں اور اپنے لیکچرز کو اپلوڈ کروں گا. اور میرا بہت زیادہ انٹرنیشنل جو ایکسپیرینس ہے ٹریول کا، اور بہت ساری جو میں نے یونیورسٹیز کا جو ہے میں کانفرنسز پہ بھی گیا ہوں. تو مجھے ابھی تک جو ہے میں بہت مزہ آیا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے. اور اس پروسیس میں نے لاسٹ ایئر میں نے فلم اینڈ ٹی وی کا ایک پروگرام شارٹ جو ہے نا 6 منتھ کا ڈپلوما ہے NCA سے، تو میں نے وہ کیا. تو اس میں شارٹ فلم اور جو میوزک ویڈیو ہوتی ہے کچھ ایک انہوں نے ٹیکنیکل چیزیں ہمیں بھی چینل کے بنانے کے حوالے سے بھی سکھائیں. تو اس سے جو ہے نا مجھے بالکل بھی جو ہے وہ یعنی کہ ڈفیکلٹی جو ہے فیل نہیں ہوئی، کیونکہ گانا بھی ایک طرح کی شارٹ سٹوری ہی ہوتا ہے. اور میں نے جو ہے نا اپنے جو ریسنٹ آئیڈیاز ہیں نوید بھائی سے شیئر کیے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو جو ہے نا ہم ایک جدید طریقے سے اپنے جتنی بھی انہوں نے بکس لکھی ہیں اور جو ان کا کام ہے، اور ہم نئے پروجیکٹس بھی جو ہے نا ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اب ہم جو ہے نا ہماری کوشش ہوگی کہ ایک نئے پلیٹ فارم کے حساب سے جدید ٹولز کو ایکسپلور کریں اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنا جو میسیج ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ بلانے کا. تھینک یو، اللہ حافظ. بہت شکریہ سرمد صاحب، آپ نے ان کی ایک نئی جہت کی طرف اشارہ کیا کہ موسیقی اور کی بھی ان کو بہت اچھی سمجھ ہے، اور یہ بھی ان کے کریڈٹ پر ایک اضافہ ہے. بک کے فلیپ پہ دیکھیں تو احمد ندیم قاسمی صاحب نوید مرزا صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نوید مرزا کو اجتماعی اور انفرادی صورتحال کی ہو بہو عکاسی کا فن آتا ہے. عکاسی کے اس عمل میں کہیں کہیں اس کے ہاں اس سوچ کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں جو ترجمانی سے آگے کی منزل ہے اور سچی شاعری کی جان ہے.
اس کے فن کی مثال تالاب کی سطح پر دائروں میں ابھرتی اور پھیلتی ان لہروں کی طرح ہے جو اس حقیقت کی غماز ہوتی ہیں کہ کوئی چیز تہوں سے اوپر آنے کی جدوجہد میں ہے۔ میری اگلی مہمان مقرر پروین سجل صاحبہ ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں، آپ کی پرزور تالیوں میں اظہار خیال کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نوید مرزا صاحب، آپ کا بہت مبارک ہو اتنی کتب پر، اور جب کہ میرا اس میں شمولیت کا اتنا وہ تھا نہیں، ورنہ یہ کچھ پہلے کی یہ کچھ چیزیں جب آپ نے غزل گو مجھے اپنے بک دی تھی، اس وقت میں نے اپنے مزاج کے مطابق اس پہ لکھا تھا، تو اسی کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو وہ میں نے سوچا کہ آج لے آؤں۔ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں جانے پڑھنا پڑے گا، تو صاحب صدر تو پہنچے نہیں ہیں، مہمانان خصوصی تو موجود ہیں بہرحال، اور آپ سب کی اجازت کے ساتھ ارے نہیں بھائی، صدر سالے جو میں اللہ کو دعایا مہربانی کی میں جو اس وقت بات کروں گی وہ صرف ان کی بک غزل گو پر، کیونکہ مجھے ابھی یہی کتاب میرے پاس آئی تھی، اور کچھ لوگ مسلسل ہمہ وقت کل وقتی متحرک ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی شعبہ وہ اپنے کام کے ساتھ بہت جنون کی حد تک جڑے ہوتے ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ کام ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ایسے میں یہ مرکباتی عنصر ایک نئی ذات کے ساتھ اپنی تخلیق پاتے ہیں، ان کا جہت نما مزاج ہی اصل حاصل اور پہچان بن جاتا ہے۔ ان متحرک اور آئی شخصیات میں محمد نوید مرزا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ یہ کئی جہت پر کام کرنے والی شخصیت بظاہر اتھل پتھل نہیں دکھائی دیتی، اس لیے غزل کو مجموعہ اپنی ہی کتب سے کشید کیا گیا ماخذ ہے، جس کی پہلی حمدیہ غزل شعری مجموعہ قلندر کی صدا کا مطلع اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ راضی برضا رہنے والی طبع کے مالک ہیں۔ تعلق اس قدر گہرا خدا کے ساتھ رکھتا ہوں، میں اپنی ذات کو اس کی رضا کے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ ہے جی نوید مرزا صاحب۔ محمد نوید مرزا کی ذات عملی طور پر ایک جہادی مزاج دکھائی دیتی ہے کہ تواتر سے ادبی بادبان ہوا مخالف ہو تب بھی تلاطم خیز پانیوں کی رتھ پر سفر تیزی سے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ خود غزل گو کی انتخابی غزل دوسرے شعری مجموعہ روب محبت میں کہتے ہیں، بدن میں خاک پانی اور شرر محفوظ رہتے ہیں، میرے سینے میں بھی کتنے سفر محفوظ رہتے ہیں، سیلاب اس قدر میرے آنکھوں میں بر گیا، دریا میں ڈوبنے کا بھی خطرہ نہیں کوئی۔ دیکھا جائے تو شاعر فکر و عمل میں متحرک رہنے والی شخصیت ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں ادبی زاویے کئی حوالوں سے نظر آتے ہیں۔ وہ کئی ادبی اصناف پر کام کر چکے ہیں، انہوں نے شاعری کے ساتھ نثری ادب میں بھی خوب کام کیا، خاص طور پر بچوں کے ادب کے حوالے سے، جس میں منظوم کتب اپنی جگہ، لیکن دہشت گردی کے دنوں میں زندہ ہے شاہین بچوں کا ناول، جسے بہت سراہا گیا، انہوں نے ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ ویسے بھی بچوں کے ادب پر کام کم ہی دکھائی دیتا ہے، مگر شاعر نوید نے بچوں کے ادب کے حوالے سے نام کمایا۔ شاعر کی طبع دیکھ کر شاعر مشرق علامہ اقبال کا یہ شعر کیا خوب رہا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ محمد نوید مرزا کی شعر گوئی اپنا جدا رنگ رکھتی ہے، وہ ایک مقصدیت اور پیغام کے ساتھ قاری کے دل و جاں کو اپنا گرویدہ کرتی ہے۔ اس کے ہاں بلند پروازی کی کیفیت ہے، ہجر و وصال پس ذات رہتا ہے، یعنی غم جانا ان کی تخلیق کو آگے بڑھاتا ہے، تاکہ نہ کہ اپنی ذات کے حصار میں لیے رکھے۔ ایسا ہوتا تو غزل گو میں موجود تیسرے شعری مجموعہ، میں نے ان کی غزل گو میں جو ہے 8 ان کی کتب شامل ہے، تو اس کا عنوان بھی میں نے یہی رکھا ہے، غزل گو 8 مجموعوں کا مرکباتی کیمیا۔
ये यानी मेरी इसका अनवान है, सो वो मुझे याद नहीं रहा बात करने का, तो इसका अनवान मैंने ये रखा है। तो जिस तरतीब के साथ ये अपनी गज़लें इसमें लगी हैं उसी तरतीब के साथ, जबकि ज़ाहिर है वैसे तो शाया इस तरतीब से नहीं हुई, लेकिन इस किताब में जिस तरतीब से आई मैंने उसी तरतीब से अशार भी उससे लिए हैं और बात भी की है। उसमें चंद यानी कि लाइनें इसलिए कि तमाम कुतुब का अहाता हो सके। तो इनकी जो तीसरा शेरी मजमूआ है फुर्सत के रात दिन, उसमें ये कहते हैं वो आंखें तो नहीं रखता था मगर पहचान लेता है, हवा की सनसनाहट को शजर पहचान लेता है। और मुझे अपने तारफ़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज़माना जब मेरे ऐबो हुनर को पहचान लेता है। बहुत खूब। शेरी मजमूआ गज़ल गो का ये फ़ायदा हुआ कि इसमें शायर नवीद के 8 मजमूओं से चुनिंदा कलाम अदब के कारी के सामने आ गया और शायर के मजाज और असलूब, ज़बान व बयान, फ़नी दस्तरस की हुनर साजियाँ अपने पहलू कुशा किए हुए हैं, जिससे शायर व दीग मिर्ज़ा नवीद की कई अदबी जहद का अहाता है, हवाला बरमला इजहार करता है और तशना मजाजी आसानी से सैराब होते चले जाते हैं, क्योंकि शायर के यहाँ फ़िक्री बलीग रसाई से नुक्ता आफरीनी खूब की है। यह आफरीनी ना होती तो मैं शेरी मजमूआ फुर्सत के रात दिन से दोबारा अशार चुनीद ना करती। शायर ने सिनफ़ नाज़िक के हवाले से अपने एहसासात का इजहार यूँ किया है, दिल शिकस्ता है लड़कियाँ मिलकर, दिल शिकस्ता है लड़कियाँ मिलकर, जैसे मंदिर की दासियाँ मिलकर, आसमां को संभाल सकती हैं तेरी मेरी हथेलियाँ मिलकर। आसमां को संभाल सकती हैं तेरी मेरी हथेलियाँ मिलकर, रोक लेती हैं बहते दरिया को रेत की चंद डेरियाँ मिलकर। ये हैं जी नवीद मिर्ज़ा। इसी शेरी मजमूआ फुर्सत के रात दिन से फिर ये शेर देखिए जो अपनी खूह रखते हैं और यही शायर के बातन को अयां करते हैं, जबकि इसके साथ एक नातिया शेर क्या खूब कफ़ियत दे रहा है। इस रोशन एहसास से कल्ब कैसे मुनव्वर हो रहा है। ज़रा देखिए शेर कि कभी जलें तो कोई उन्हें बुझा न सके, कभी जलें तो कोई उन्हें बुझा न सके, मेरे चिराग हवा की ज़ुबान बोलते हैं, मेरे चिराग हवा की ज़ुबान बोलते हैं। नात का शेर देखें गज़ल में जो आया है, कलम ने जब से मोहम्मद का नाम लिखा है, कलम ने जब से मोहम्मद का नाम लिखा है, हथेलियों पे मुक़द्दस निशान बोलते हैं। कलम ने जब से मोहम्मद का नाम लिखा है, हथेलियों पे मुक़द्दस निशान बोलते हैं। सुबहान अल्लाह। शायर अपने माहौल से ही मुशाहदाती तौर पर जो कुछ देखता है वो इसके एहसास और जज्बे को महमेज़ करती है और एक अनदेखी आँच ही आबला पाई की मुसाफ़तों में भी मुतहर्रिक रखती है। शायर नवीद जिसने अदबी रवायत के साथ साथ अपने शेरी उफ़क़ के सरमाया को जला बख्शी, उन्होंने काफ़िए और रदीफ़ यानी ख़याल की अनसरी तरतीब में अहसन अंदाज से नभाए। वो अपने हम असरों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। वो अपने कुर्बो जवार पर खूब नज़र रखते हैं, जिसकी किसी भी लिखने वाले की तहरीर की कलीदी हैसियत है। शेरी मजमूआ गज़ल गो में जिस तरतीब से मजमूओं से गज़लें मुंतखब की हैं, राकमा भी उसी तरीके से ख़राम सूरत आगे बढ़ रही है, जबकि इनकी कुतुब की इशात का सन ईस्वी यकीनन मुख्तलिफ होगा। लिहाजा ये शायर का चौथा शेरी मजमूआ ठंडा सूरज के अशार देखिए जो ज़माने की सरगर्दा ज़बू हाली का ज़मीमा है। पाँव में पानियों की जंजीरें, सर पे बहते मकान का मलबा है, पाँव में पानियों की जंजीरें, सर पे बहते मकान का मलबा है, देखकर देगची की वीरानी, सहमा सहमा सा मेरा बच्चा है। क्या हालात हाजरा है, वाह। देखकर देगची की वीरानी, सहमा सहमा सा मेरा बच्चा है, एक लहजे में बोलते हैं सभी, कौन झूठा है कौन सच्चा है, एक लहजे में बोलते हैं। इसी मजमूए ठंडा सूरज से ये शार देखिए जिसमें रदीफ़ ख्याल के साथ खूब नबाई है। लाख लिखी गई साइंस की किताबें, लेकिन कर सका दूर ना वीरानी दौरां कागज़। अच्छा, कागज़ का इन्होंने साथ इसके नबाया है कि लाख लिखी गई साइंस की किताबें, लेकिन कर सका दूर ना वीरानी दौरां कागज़,
اور ضبط تحریر میں غیروں کا تخیل ہے نوید، ضبط تحریر میں غیروں کا تخیل ہے نوید، حرف اس دور میں نادم ہے پشیماں ہے کاغذ، پشیماں کاغذ۔ تو اس غزل گو کے انتخابی پڑاؤ میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ احساس جاں گزیں ہے کہ شاعر نوید کے ہاں جو شعری جہان کی فضا پہلے سے چلی آ رہی ہے، اسی کے لب و لہجوں اور فکری اپج میں وہی رسا پہلو ہے۔ دیگر ایک بات اور کہ شاعر نے شعری اضافتوں کو استعمال نہیں کیا اور نہ ہی شعری ابہام ہیں، وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں سامنے کی تختی پر نمایاں حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ آئیے 5ویں شعری مجموعہ چہروں سے بری آنکھیں سے یہ اشعار دیکھیے کہ مصلحت کا زہر لہجے میں اترتے ہی نوید، مصلحت کا زہر لہجے میں اترتے ہی نوید، اپنے لکھے حرف کو تبدیل کرنا پڑ گیا، خواب جب آنکھ سے نکلے گا پرندے کی طرح، مجھ کو تعبیر میں تحلیل کیا جائے گا۔ شعری مجموعہ غزل گو کے اگلے مجموعے کی جانب بڑھنے سے پہلے شاعر نوید مرزا کے شعری مزاج میں بنظر غائر یہ بات عیاں ہے کہ انہوں نے مشکل تراکیب، تشبیہات اور استعارات سے شعری فضا نہیں بنائی، اسی باعث شاعر اور قاری ساتھ ساتھ ہم رکاب دکھائی دیتے ہیں کیونکہ یہ مسائل، مشکلیں اور دکھ درد سانجے ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر آئیے چھٹے شعری مجموعہ میں سناتا ہوں قصہ درویش میں کیا خوب ماں کے متعلق انہوں نے اشعار کہے ہیں، شعری کالم میں بہت اچھے انداز سے ڈالے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوریوں کی صدا نہیں جاتی، لوریوں کی صدا نہیں جاتی، کوئی جذبہ تو ماں کے اندر ہے، لوریوں کی صدا نہیں جاتی، کوئی جذبہ تو ماں کے اندر ہے۔ اور شاعری کا نزول ہوتا ہے جب پرندوں سے مل کے آتا ہوں، میں قصہ لکھ رہا ہوں اس لیے ہر سال مٹی کا، کبھی تو مجھ پہ کھل جائے گا سب احوال مٹی کا۔ اس کے بعد دیکھیے 7ویں شعری مجموعہ، ان کے اشعار نوید کی شاعرانہ مزاج کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جن کی وہی جذبہ کی صداقت، وہی معاشرے کی سوچ، وہی انسانی اقدار کی زوال پذیری کا نوحہ ہے۔ حرف متروک میں میں ان کے علم و فضل کے بارے میں جانتا ہوں، زبان میں تیزی شعور ناقص ہے، گیان آدھا ہے، نہ جانے کیوں اس پہ جرم ثابت کیا گیا، دیا تھا ملزم نے تو ابھی تک بیان آدھا ہے۔ اور ان کے 8ویں آخری مجموعہ ان کا جو ہے جو اسی ترتیب کے ساتھ ہے، غزل گو کے 8واں مجموعہ جو ہے وہ ہے انکار ضروری ہے، اور اس میں شاعر نے وہی لب و لہجہ مخصوص ہے، بڑے دکھ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ کہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھی ہے خلقت، میں انہیں کوئی نیا کام بتا سکتا ہوں، اور کس نے اس دیس کی مٹی کی مہک بیچی ہے، کس نے خط میں دیا پیغام بتا سکتا ہوں۔ یہ مذکورہ شعری مجموعہ غزل گو 8 شعری کتب کا احوال اجمالی طور پر احاطہ کیا گیا، لیکن اس مجموعے کی آخری غزل جس پر کسی شعری مجموعے کا نام نہیں دیا گیا، اس تنہا غزل پر نام لاشعوری طور پر رہ گیا، یا پھر اسے 9ویں مجموعے غزل گو کے نام کر دیا جائے تو کیا حرج ہے۔ میں نے کہیں یہ بات سنی تھی کہ دنیا میں سب سے مختصر ناول 160 حروف پر منحصر ہے، جس پر PhD کی گئی ہے۔ بہرکیف اس اکیلی غزل کو شعری مجموعہ غزل گو کے سپرد کر کے ایک الگ شناخت بنائی جائے، یا پھر دوبارہ اشاعت میں اس کو جس مجموعے کے خاندان کی ہے اس میں وراثتی حصہ دیا جائے، نہ کہ حسب معمول خواتین کے وراثتی حق پر ڈاکہ مارا جائے۔ آئیے اس غزل کے اشعار بھی دیکھیے جو کہ بحر حزج میں ہے، مفاعیل فعول اس کی وہ بنتی ہے اوزان، اور اس غزل کو دیکھتے ہوئے جنہیں موجودہ عہد کے معروف معتبر شاعر ظفر اقبال صاحب کا زمانہ جن کا معترف ہے، اور ان کے اسلوب کی شعری فضا کا خیال آرائی کی طرف دھیان چلا گیا، وہ تو نوید صاحب کہتے ہیں کہ گزرتا ہوں میں اکثر ہر طرف سے، مجھے ملتے ہیں منظر ہر طرف سے،
खुदा जाने कहाँ से आ गए हैं मेरी छत पर कबूतर हर तरफ से, मैं किसके आस्तां पर आ गया हूँ निकल आए कलंदर हर तरफ से, ये दुनिया और ये कमज़ोर रिश्ते मुझे भी हैं मुयस्सर हर तरफ से। वैसे बेहतर होता है इस गज़ल को मजबूए की कुतुब की अशाती तरतीब ही होती और मजमूए की मुंतखब गज़लें एक जगह पर होती, ताकि मजमूए में जा बजा दिखाई देने की बजाय कारी को एक जगह पर सहूलत होती। और शेरी मजमूआ गज़ल को 8 मजमू का कीमियाई मरकब के जवाहर के साथ एक मिजाज रखते हैं। कशीद किया हुआ शायर का ये अदबी सासा है। और ये मोहतरमा मेजर समीना भट्ट साहबा जो कि ख़ुद भी मरूफ शायरा हैं और PTV के GM आबद सईद साहब भी शायर हैं, ये उनके काम को भी खराज तहसीन में पेश करती हूँ। और नवीद मिर्ज़ा साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए और आखिर में आखिरी मौलाना हाफिज़ शराजी के शेर के साथ इजाज़त चाहूँगी। हाफिज़ वफ़ा नमी कुनुंद अय्याम सुस्त अहद ई 5 रोज़ा उमर बफ उई 5 रोज़ा उमर बियाता वफ़ा कुनीम, ए हाफिज़ बद अहद ज़माना वफ़ा नहीं करता, आ इस 5 रोज़ा ज़िंदगी के हम वफ़ा करें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद और आज की महफ़िल के सदर डॉक्टर सादत सईद तशरीफ़ ला चुके हैं। सर, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालियां बजा दें बस। शायद ही कोई ऐसी सिन्फ हो जो नवीद मिर्ज़ा साहब ने छोड़ी हो। ये मेरे हाथ में नावल है ज़िंदा है शाहीन, इसका एक इक़्तिबास आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। हवा में हुनकी थी। ये नावल मैं बता देती हूँ आपको कि सन है पेशावर के पस मंज़र में लिखा गया है। बच्चों का पहला मौज़ूआती और एवार्ड याफ्ता नावल है। इक़्तिबास देखिएगा कि हवा में हुनकी थी मगर सख्त सर्दी में निकलने वाली सुनहरी धूप ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इस खूबसूरत शहर पेशावर में मौसम को गुलरंग बना दिया था। सख्त सर्दी में अपने गर्म लिहाफ़ों से उठकर नमाज़ पढ़ने वाले लोग दीन से गहरी रग़बत रखते थे। सुबह सवेरे पार्कों में सैर के लिए आने वाले बूढ़े बच्चे, जो नौजवान, बूढ़े और औरतें मौसम की इस तेज़ी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। कुछ नौजवान इस सब्ज़ा व गुल के दरमियान वर्जिशें और अटकेलियाँ करते फिर रहे थे। अभी कुछ देर पहले सूरज ने रफ्ता रफ्ता आंखें खोली थीं। घरों में बैठे हुए बच्चे और बड़े नाश्ता करके अपने स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। औरतें किचन में नाश्ता बना रही थीं। इसके बाद उन्होंने छोटे बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना था। कुछ बच्चे अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल या कार पर तो कुछ वैन में जाते थे। 7:45 बजे घरों से ये लोग अपने अपने स्कूलों की जानिब रवां हो गए। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस और दीगर आर्मी स्कूलों के बच्चे भी रोज़ाना वक्त मुकर्ररा पर अपनी अपनी दरसगाहों तक पहुँचते थे। इन्हीं बच्चों में कर्नल फैयाज़ के बच्चे तौकीर और फ़ातिमा भी थे और CMA के एक ऑफ़िसर ताज खान का बेटा रियाज खान भी था। मिस अमरीन थीं जो आर्मी पब्लिक स्कूल में सीनियर टीचर थीं। एक सहाफ़ी वाजिद का बेटा था। आर्मी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल आमना रहीम वक्त से 15 मिनट पहले स्कूल में पहुंचती थीं। आज भी वो हस्बे मामूल 7:45 बजे स्कूल पहुंच चुकी थीं। स्कूल की घंटी बजी तो ग्राउंड में इधर उधर टोलियों में फिरते हुए बच्चे तेज़ी से असम्बली लॉन में पहुँचे। कुछ बच्चे तो पूरे वक्त पर गेट पर पहुँचे थे। तेज़ी से असम्बली के लिए मुकर्ररा मुकाम पर पहुँचे। हस्बे मामूल तिलावत कुरान पाक से असम्बली का आगाज़ हुआ। प्रिंसिपल साहिबा ने मुख्तसर बातचीत की, कौमी तराना पढ़ा गया और सब बच्चे एक कतार की सूरत में अपनी अपनी क्लासों में दाखिल हो गए। नावल की कहानी उन क्लासों से बाहर निकलने की जो भी सिचुएशन थी वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं आगाज़ का मंज़र ही पढ़ के कि वो कैसी खूबसूरत सुबह थी जिसकी होलनाक दोपहर थी और जिसका अंजाम इस कदर अज़ियतनाक था कि उसका दर्द आज भी माएँ महसूस कर रही हैं। सो ये नावल ज़रूर आप पढ़िएगा। मेरे अगले मेहमान मुकर्रर शानदार शायर हैं। अभी हाल ही में इनके नावल को UBL अवार्ड मिला। डॉक्टर गाफिर शहजाद, आपकी पुरज़ोर तालियों में। बहुत शुक्रिया। नवीद मिर्ज़ा से वादा था कि मैं आऊँगा, उनकी किताब के हवाले से बात करेंगे। अब ये रखा हुआ, अच्छा मैंने कहा वो पहले ही रखा हुआ है कि वक्त कम है। खैर मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा।
نوید مرزا اور میرا تھوڑا بہت ہی فرق ہے ادبی دنیا میں، جب ہم لاہور کے ادبی سرکل میں آئے ہیں اور سفر ساتھ ساتھ ہی چلا. انہوں نے بھی مختلف جہات میں لکھا ہے، میں نے بھی مختلف طرح سے، کیونکہ میں آرکیٹیکٹ تھا، اس میں میرا ہسٹری وغیرہ کا کام بھی ہے، ناول، پھر کالم، افسانہ وغیرہ. خیر، تو نوید مرزا کی جو اس مختصر سے وقت میں جو ایک بات میں اسی کو ہی فوکس کر سکوں گا، میں تو کافی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ یہ بڑا سچا اور کھرا شاعر ہے. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے گرد و پیش میں جتنے شاعر آپ کو نظر آتے ہیں، ایک پورا ہجوم ہے اس وقت. ویسے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ شاعری اور تخلیقی جو سفر ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ آئی ہے اور بہت سارے لوگ اس سفر پہ چل نکلے ہیں، لیکن کوانٹٹی کے ساتھ جو کوالٹی کا وہ ہے مسئلہ، وہ بہت خراب ہو گیا ہوا ہے کہ وہ شاعری کو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے سمجھتے ہیں کہ نثر ہے، بس آخر پہ وہ مصرع ملا دینا ہے سارا، اور اتنے کانفیڈنس سے پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ خود ذرا پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی شاید ہمیں ہی کوئی غلطی لگ رہی ہے. تو مطلب یہ ابھی حلقہ رواب ذوق تک کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ کل ایک وہ تھا فلسطین کے حوالے سے، تو دو صاحبان جو تھے انہوں نے فلسطین کے حوالے سے جو نظمیں پیش کی غزل کی شکل میں، تو جو سیکٹری تھے ان کے کھرل صاحب، ان کو معذرت کرنی پڑ گئی کہ ویری سوری، میں ان کو پہلے دیکھ نہیں سکا، مجھے فلاں نے ریکمینڈ کیا تھا. ظاہر ہے وہ خود بھی شاعر نہیں تھے. تو اب اس طرح کی صورتحال میں نوید مرزا جیسے اچھے، خوبصورت اور اپنی بات کہنے والے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آج کل جو مانگے تانگے کی شاعری چل رہی ہے نا، ادھر ادھر سے اٹھا کے خیال اور وہ اس کو اپنا جوڑ جاڑ کے اور وہ پیش کر رہے ہیں، اس میں اپنی بات کہنے والے لوگ بہت آٹے میں نمک سے بھی کم رہ گئے. تو نوید مرزا ان میں سے ہے جو آپ دیکھیں گے کہ وہ، اگر آپ اس کا دیکھیں گے نا، جتنی بھی یہ کتابوں کی مختلف اصناف ہے نا، اس میں جو تھاٹ ہوگا نا وہ ایک ہی ہے. اس کے تھاٹ کی ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو اس پہ بات کرتا ہوں کہ جو ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے نا موجودہ سچویشنز کو، وہ وہی ریسپونڈ کرتا ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، محسوس کرتا ہے، جس کو صورتحال جو ہے اس پہ پریشانی ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے. جیسے یہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے حوالے سے اس کا ناول ہے، اس کی شاعری ہے، تو وہ جب میں نے پڑھا تو تب سے میں نے اسے فوکس کیا کہ یہ ذرا مختلف قسم کا شاعر ہے. یہ اس طرح کا شاعر نہیں ہے کہ وہ چونکہ دوست شعر کہہ رہے تھے تو میں نے بھی کہنے شروع کر دی اور کوئی استاد مل گیا ساتھ تو پھر وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ اپنی بات کہنا چاہتا ہے، خواہ وہ شاعری میں کہے خواہ وہ نثر میں کہے. تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بہت غنیمت ہیں ہمارے ہاں. پھر مجھے اس کی ایک اور بات اس وقت زیادہ اچھی لگی کہ جب ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے ہی کچھ دوست کہہ لیں، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ جو شاعر حضرات ہیں ہمارے جنہوں نے سوشل میڈیا اور ادبی سرکل جو ہے اس کو آلودہ کیا ہوا تھا، گند ڈالا ہوا تھا، بغیر کسی اخلاقی معیار کے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس سے جو نان لٹریری سرکل ہے وہاں پہ کیا میسج آتا ہوگا کہ یہ شاعر ادیب اس طرح کے ہوتے ہیں. تو نوید مرزا پہلا شخص تھا جس نے آواز اٹھائی اس کے اوپر کہ دیکھیں ہم لوگ شاعر ادیب ہیں، ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، ہم ایک برادری کی طرح سے ہیں، ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. باقی شاعر ادیب کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ہر کوئی اس وجہ سے ڈر رہا تھا کہ اگر میں نے بات کی تو یہ شخص میرے پیچھے پڑ جائے گا، مجھے بھی. اور اس نے ایک دو سخت لفظوں میں اسے بھی کہا، خوفزدہ نہیں ہوا نوید مرزا. تو میرے دل میں اس وجہ سے اس کا احترام بھی ہے کہ یہ نہ صرف جو عصر حاضر کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، اپنے تخلیقی عمل سے گزار کے اس کو پیش کرتا ہے اور پورے کانفیڈنس سے اور پوری دلیری کے ساتھ. تو جو ہمارے ہاں علمی و ادبی سرکل ہے اس میں اس طرح کی دلیری اب نایاب ہو گئی ہوئی ہے. تو میں اس لیے بھی اس کا احترام کرتا ہوں. ابھی ان کی شاعری جو ہو رہی تھی اس میں کچھ پرندے، درخت اور اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں، تو جن لوگوں نے ملٹری اکاؤنٹس کا دفتر جہاں پہ یہ کام کرتا ہے وہ اگر وزٹ کیا ہو تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کتنے زیادہ درخت ہیں اور کتنے زیادہ پرندے ہیں. تو گویا یہ وہ جو نیچر ہے وہاں کی جہاں دفتر کے 8 گھنٹے گزارتا ہے، تو اس نیچر سے بھی اس نے اپنے آپ کو کنیکٹ کیا ہوا ہے.
تو یہ تو کوئی زندہ انسان ہی کر سکتا ہے نا، جو نیچر سے اپنے گرد و پیش سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر اس سے پوچھیں نا کہ آپ کا گھر کے سامنے وہ درخت لگا ہوا ہے، اچھا میرے گھر کے سامنے درخت لگا، میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا. یعنی ہم اتنے اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہیں، لیکن یہ اس اپنے ارد گرد سے اپنے گرد و پیش سے خود کو کنیکٹ کرتا ہے. اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. یعنی جو زندہ ہوگا، جو حساس ہوگا، جس کی آنکھیں کھلی ہوں گی، جس کے اندر آبزرو کرنے کی صلاحیت ہوگی، وہی فنکار ہوتا ہے، اور وہی فنکار اس چیز کا اظہار کرتا ہے. اور نوید مرزا انہی لوگوں میں سے ہے. تو یہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت شاعر ہے. اس کی شاعری پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے کسی وقت بات کریں گے. اور مجھے بہت عزیز ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. اور مجھے آنا بھی اسی لیے ہی تھا کہ نوید مرزا کی کتاب تھی، تو یہ جہاں پہ بھی بلاتا میں ضرور حاضر ہوتا. وقت کم ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس طرح سے تفصیل سے شاعری پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. تھینک یو. غافر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. کسی حوالے سے ہی صحیح چلیں، آپ آئے تو صحیح. ہمارے اگلے مہمان مقرر میں ممتاز راشد لاہوری ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ادب دوست ہیں، محافل سجاتے رہتے ہیں، باقاعدگی سے دعوت نامے بھی ان کے ملتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم پہنچ نہیں پاتے. آپ کی پرزور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میران محفل کی اجازت سے، نوید مرزا میرا بھائی بھی ہے، میرا بھتیجا بھی ہے. بھائی اور بھتیجا اس حوالے سے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی علامہ ذوقی مظفر نگری کے شاگرد تھے، اور میں بھی. تو ہم دونوں استاد بھائی تھے. تو نوید مرزا ان کا بیٹا ہے، تو میرا بھتیجا ہوا. اور جب اس کا ابتدائی سفر تھا شاعری کا، تو یہ خود بھی علامہ ذوقی صاحب کی شاگردی میں آئے، اور انہوں نے بھی ان سے اپنے کلام پر اصلاح لی. علامہ صاحب، علامہ ذوقی مظفر نگری صاحب جو تھے، وہ شاعر مزدور حضرت احسان دانش کے شاگرد تھے. اور ان کے نانا جو تھے وہ خاقانی ہند استاد محمد ابراہیم ذوق دہلوی، رشتے میں وہ پرنانا تھے یا ان کے نانا کے بھائی تھے، کچھ اس طرح کا رشتہ تھا. تو نبیرہ ذوق کہہ لیں آپ انہیں. تو اس طرح نوید مرزا صاحب سے میری جو ہیں وہ دوستی کی یا اخوت کی جو شاخیں ہیں وہ ملتی جلتی ہیں کئی لحاظ سے. اب تو نوید مرزا کے بیٹے کی شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن اس محفل میں شاید میں واحد آدمی ہوں جو ان کی شادی میں بھی شریک ہوا تھا، بارات کے ساتھ میں. تو میں جب اپنے کلام پر اصلاح لینے کے لیے علامہ ذوقی صاحب کے پاس جاتا تھا تو وہ عموماً ان کے گھر میں ہی آئے ہوئے ہوتے تھے. پہلے میں ان کے ہاں جاتا تو پتہ چلتا کہ وہ بشیر رحمانی صاحب کے ہاں گئے، تو میں پھر ان کے گھر میں آتا. تو یہ تب ظاہر ہے کہ ابھی وہ پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، نوعمر تھے. تو آتے جاتے سلام دعا ہو جاتی تھی. تو مجھے پردیس جانا پڑا تو میں واپس آتا تھا سال 2 سال بعد، تو ملنے جاتا بشیر رحمانی صاحب سے بھی، استاد محترم سے بھی. تو ان کے بارے میں پتہ چلتا رہتا کہ ساتھ ساتھ ان کا ادبی سفر بھی شروع ہو چکا ہے. اور پھر ان کی کتاب آ گئی، روبرو محبت ہے، سب سے پہلا مجموعہ تھا ان کا. وہ میں عام طور پر ان دنوں میں شاعری کا زیادہ شوق تھا، نثر بہت کم لکھتا تھا میں. تو ان کی کتاب جب آئی تو وہ ان ابتدائی کتابوں میں تھی جس پر میں نے مضمون لکھا، اور جو میں نے ان کو قطر سے بھیجا جہاں میں روزگار کے سلسلے میں تھا. تو اس طرح میری جو نثر کی جو ابتدا ہوئی ہے، اس میں ابتدائی کتابیں جن پر میں نے لکھا ان میں نوید مرزا کی کتاب بھی تھی. اور وہ تبصرہ انہوں نے نہ صرف پسند کیا بلکہ وہ ریڈیو پاکستان سے بھی
नशर हुआ इन्हीं की बदौलत, या बशीर रहमानी साहब की बदौलत। बशीर रहमानी साहब रेडियो में भी बाकायदगी से जाते थे, रेडियो के मुशायरों में भी, और जनाब अहमद नदीम कासमी साहब का पर्चा था फ़नून, उसके हल्का इदारत में भी शामिल थे। हाँ, इदारती बोर्ड जो था उसमें वो भी शामिल थे। तो उस लिहाज से उनकी भी बड़ी यादें, बड़े नामवर लोगों से उनकी मुलाकातें रहीं। और इसी तरह नवीद मिर्ज़ा ने भी चूँकि सफ़र शुरू किया तो बहुत से नामवर अदीब शायर जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, फौत हो चुके हैं या दूसरे शहरों में जा चुके हैं, तो नवीद मिर्ज़ा से उनकी भी सोबतें रहीं। ये इनके पास इतना ख़जाना है लिखने का, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा सलीक़ा भी दिया हुआ है लिखने का, और नसर में और शायरी में ये बड़ी रवानी से इनका कलम जो है चलता है। तो ये अगर अपनी यादें लिखेंगे, सवाने उमरी लिखेंगे, तो बहुत सी ऐसी शख्सियात का ज़िक्र भी उनमें आएगा कि जो अपने दौर में जो बहुत आला मकाम पर फाइज रहे। मेरी याददाश्त में भी कुछ शख्सियात हैं जैसे एहसान दानिश, कतील शफाई वगैरह, और शहज़ाद अहमद साहब भी इनके बहुत क्लोज़ रहे। फिर अब इनके जो शोबा है इनका रोज़गार का, उसमें अब्दुल हमीद अदम जैसे कदावर शायर, जिन 50 से ज़्यादा शेरी मजमूए थे जिनके, तो वो भी वहीं थे। अल्लामा बशीर रज़मी साहब, नजम साहब, कितने ही नाम हैं जिनके बारे में ये लिखें, अगर उनके बारे में ये एक सफ़े 2 सफ़े का मज़मून भी लिखें तो इतने नाम हैं कि मेरा ख़्याल है कि वो उन शख्सियात पर मुश्तमिल किताब ही सामने आ सकती है। और ये लिखते भी रहते हैं। हमारे दोस्तों ने इनकी किताबों का तारुफ़ कराया है। 6-7 किताबों के टाइटल तो आपको फ्लैक्स पर नज़र आ रहे हैं। तो इनका तादाद भी बता दी गई है कि 30 से ज़्यादा तो छप चुकी हैं किताबें, और 6-7 जो हैं वो प्रेस में जाने के मरहले में हैं या चली गई हैं, और साथ ही साथ वो और किताबें जो हैं वो लिख भी रहे हैं, वो भी 4-5 हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं। तो जो इनके बारे में इनके वालिद साहब ने कहा था कि वो इंशाल्लाह 40 की किताबें जो हैं, 40 किताबें वो लिखेंगे, तो वो तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, वो शायद इसी साल आ जाए या अगले साल आ जाए। तो ज़ूद गोई होती है या ज़ूद नवीसी होती है, उसका एक नुकसान जो होता है वो मेयार जो होता है वो होता है कि वो मेयार कायम नहीं रह पाता। लेकिन नवीद मिर्ज़ा ने चूँकि शेरी तरबियत भी हासिल की है और नसरी तरबियत भी, और ख़ुद अल्लाह ताला ने भी इनको सलाहियत दी है, तो ये मेयार का बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं। मैं इनकी शायरी पढ़ता रहता हूँ, रिसालों में भी छपते हैं बाकायदगी से, किताबें भी आती रहती हैं, मुझे इनसे किताबें मिलती रहती हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो जो शेरी खूबियाँ होती हैं उनका बड़ा ख़ास ख्याल रखते हैं, शेरियत का ख्याल रखते हैं। वो रवानी बयान जो होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है इनके यहाँ। जो भर्ती के अल्फाज होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं, मिसरे बड़े चुस्त होते हैं इनके, रदीफ़ और काफ़िया उनका आपस में जो एक होता है ताल्लुक़ होता है, उसको बड़े अच्छे अंदाज में शेर में भी ये पिरोते हैं। वो जो शेरी खूबियाँ तो बहुत सी हैं और भी महासिन हैं, लेकिन एक चीज़ जिनकी तरफ हम शायर बरादरी जो हमारी है वो ज़रा कम ध्यान देती है, वो ये होती है कि जो शेरी उयूब होते हैं उनसे बड़ी लापरवाही बरतते हैं हमारे शायर। तो तकरार रदीफ़ है या ऐब तनाफुर है या इस तरह के और भी कई ऐब हैं। तो नवीद मिर्ज़ा जो हैं वो शायद अपनी शेरी तरबियत की वजह से या अपने कसीरुल मुतालिया होने की वजह से उन अयूब से भी अपनी शायरी को बड़ा अच्छे अंदाज में बचाते हैं। तो इनके यहाँ आपको जो शायरी मिलती है उसमें नफ्स मज़मून के एतबार से तो माशाल्लाह डॉक्टर गाफिर साहब ने भी बयान कर दी खूबियाँ
کہ ایک مثبت رویہ ہوتا ہے نثر میں بھی اور شاعری میں بھی، لیکن فنی لحاظ سے بھی ان کی شاعری جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ انگلی اٹھانا آسان بات نہیں ہوتی۔ میری ایک عادت ہے کتاب پڑھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ مارک کرنا، کوئی خوبی ہے تو اس کو ڈبل ٹک کرنا، اور کوئی کہیں کوئی خامی رہ جائے کسی میں تو اپنی تربیت کے لیے اس کو مارک کرنا، انڈر لائن کرنا۔ تو ان کی کتاب پڑھتے ہوئے مجھے نہیں ضرورت پڑتی کہ میں پینسل ہاتھ میں رکھوں اور وہ خامیاں جو ہیں ان کو نشاندہی کر کے ان کو بتاؤں۔ یہ ماشاءاللہ خود جو ہیں وہ اتنی ان میں صلاحیت آ چکی ہے۔ جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں علامہ ذوقی صاحب کا، تو ان کے شاگردوں کی تعداد جو تھی وہ 40 کے لگ بھگ تھی ان دنوں۔ تو ایک خامی آ گئی شاگردوں کی شاعری میں کہ چونکہ اصلاح کرتے تھے علامہ ذوقی صاحب، تو ہر شاعر کی کچھ خاص تراکیب ہوتی ہیں، کچھ خاص انداز ہوتا ہے مصروں کی ساخت کا، تو وہ تقریباً جب وہ اصلاح کرتے تھے سب کی تو وہ تھوڑا بہت رنگ جو تھا وہ شاگردوں میں بھی آ جاتا تھا، تو وہ ایک یکسانیت کا شکار ہو جاتی تھی ان شاگردوں کی شاعری۔ تو اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنے میں جنہوں نے نکالنا تھا انہیں کچھ وقت لگتا تھا۔ نوید مرزا نے اپنا رنگ جو ہے وہ بنانے میں، اپنا رنگ اپنانے میں اور اسے دوسروں سے الگ کرنے میں خاصی محنت بھی کی اور کامیاب بھی ہوئے۔ ابھی بھی میرے پاس ایک کتاب ہے، علامہ صاحب کے شاگرد تھی، تو وہ میں گجرانوالا گیا تھا تو وہ وہاں تھے، میں وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں بھی وہی تراکیب جو شروع میں میری شاعری میں بھی آئیں، کیونکہ میں بھی اصلاح انہی سے لیتا تھا، تو وہ چیزیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا نوید مرزا نے بھی۔ میں نے بھی کوشش کی کہ میں بچاؤں اپنے آپ کو۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی تقریب بھی زبردست تھی۔ چند ہفتے پہلے ادبی چائے خانہ میں بھی ان کے لیے تقریب ہوئی۔ یہ 1-2 ہفتے پہلے بزم وارث شاہ جو ہے اس میں بھی تقریب ہوئی، آج کی تقریب بھی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں دے اور ان کا شعری سفر جو ہے وہ اور اچھے انداز میں سمجھے۔ بہت شکریہ سر، بہت معذرت، وقت کی کمی کے باعث مجھے پرچہ دینا پڑتا ہے، اور نوید مرزا صاحب نے کہا میں 2 منٹ میں آ جاؤں گا، میں نے کہا ابھی آپ کو بلاؤں گی نہیں۔ اب ہم اپنے اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں۔ مہمان مقررین جو ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان خصوصی ہیں راشد محمود صاحب، فنکار ہیں، شاعر ہیں، ان کے نام سے، ان کے تعارف سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں۔ راشد محمود صاحب۔ اختصار کی یہ چٹ لکھی رکھی ہے۔ میں گفتگو کے آغاز میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، غور اس پہ کرو یہ کیا رہا ہے۔ تو سب بات بڑی ہوتی ہے اور وہ چھوٹے لفظوں میں بھی کہی جا سکتی ہے، تو سو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال کچھ فارمیلٹیز ہوتی جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی امپلیمنٹس رکھنی پڑتی ہے۔ محترم صاحب صدر ڈاکٹر صاحب ساجد صاحب، محترم صاحب کتاب اور ماشاءاللہ لفظوں کے ہنر سے آشنا بہت سارے چہرے، لفظوں کی حرمت سے شناسا غافر صاحب، سجل میجر صاحب اور بقیہ صاحب احباب، میں نے نوید مرزا صاحب کی کتابوں سے زیادہ ان کی شخصیت کو پڑھا ہے۔ بڑا بزی آدمی ہوں، کتابیں روز کوئی 1-1.5 تو میں لائبریری میں دے کے آیا جو میں پڑھ چکا ہوا تھا، اتنی ہو گئی ہوئی تھی، وہ دے آیا وہاں، ابھی اور مزید ہوتی ہے۔ میری مصروفیت کچھ اور طرح کی بھی ہے، مجھے اس میں بھی جانا ہوتا ہے، لیکن چونکہ نازش کاشمیری کا بیٹا ہوں، ریڈیو سے آغاز ہوا تو سارے بڑے بڑے نام صوفی صاحب سے لے کے آج اس لمحہ موجود تک کے سب احباب سے ایک تعلق رہا، تو کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی خربوزے میں وہ آہستہ آہستہ وہ رنگ اترتا چلا گیا ہے۔ نوید مرزا صاحب سے میری پہلی ملاقات کئی دہائیوں پہلے ہوئی،
ایک بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے، ایک نامور باپ کے بیٹے ہیں، اور ان کی لیگیسی کو لے کے ان کے اس کہے ہوئے حکم کو انہوں نے بالکل منون 40 کتابوں، یہ 40 سے بھی آگے لکھیں گے، اللہ بھی ان کی عمر دراز کرے. ان کا جتنا قد لمبا ہے ویسے فزیکلی یہ اپنے کام میں بھی اس سے زیادہ قداور ہیں، نہایت محبت کرنے والے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہیں. جتنی اصناف کریٹیو ایلیمنٹ قلم کے حوالے سے ہوتی ہیں ان سب پہ انہوں نے کام کیا، اور نہایت. اور پھر یہ قاری جو پڑھنے والا اس کو وہ کمپلیکیٹڈ عذاب میں نہیں ڈالتے کہ میں پوچھتا پھروں جا کے غافر صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا، سہل بھی ہے، ایبسٹریکٹ فارم میں بھی لکھتے ہیں تو تب بھی وہ اس قدر واضح ہوتا کہ دوسرے کو کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. یہی ہے، ورنہ کوئی قاری صرف امتحان دینے کے لیے کتاب تھوڑی لیتا ہے، وہ تو اپنی گرومنگ کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے لیتا ہے. تو ان کا یہ سب سے بڑی بات جو ہے، یہ پلس پوائنٹ یہ ہے، بہت عمدہ انسان ہے، سچ سننا بھی جانتے ہیں اور سچ بولنا بھی جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں تو محبت موصول بھی ہوتی ہے ان کو. لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، کچھ ان کے کتارسس کے حوالے سے 2 شعر ہیں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ شاید یوں ہی چھٹ جائے یہ ماحول کی ظلمت، شاید یوں ہی چھٹ جائے یہ ماحول کی ظلمت، جو داغ کے سینے میں ہے ماتھے پہ سجاؤ، اور جذبات کی لہروں کے خم و پیچ بھی دیکھو، دل جھیل ہے اس میں کوئی پتھر بھی گرا ہو. بہت عمدہ. جی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. ایک دوست ہیں آپ شناسا ہیں سارے کراچی کے، ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس، تا دم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے. آل دا بیسٹ ڈاکٹر صاحب، آپ سلامت رہے، سلامت رہے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ سر. نوید مرزا صاحب اپنا 40 کا چلہ تو تقریباً کاٹ چکے ہیں، لیکن شنید کچھ اس سے آگے کی ہے. ہمارے اگلے مہمان خصوصی غلام حسین ساجد صاحب ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، سینئر ادیب ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں. غلام حسین ساجد صاحب. خواتین و حضرات، یہ تیسری تقریب ہے نوید مرزا صاحب کی جس میں حاضر ہوا ہوں، اور اس تقریب میں حاضر ہونے کی 2 شرائط تھیں جو انہوں نے پہلے پوری کی ہیں. پہلی شرط تو یہ تھی کہ تقریب میرے گھر سے زیادہ 30 قدم کے فاصلے پر ہونی چاہیے. تو ایک گھر چھوڑ کر اگلا گھر میرا ہے. اور دوسری شرط یہ تھی کہ جو آپ سڑک پر سے بھی پکڑ کر لوگوں کو گفتگو کے لیے بلاتے ہیں وہ اس دفعہ نہیں بلائیں گے، کیونکہ پچھلی تقریب کی میں نے صدارت کی تھی تو راشد صاحب گواہ ہیں کہ اس میں کم از کم 70 لوگوں نے گفتگو کی تھی، جبکہ حاضرین کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں تھی. تو اچھا خیر، اب میں نے جب پڑھا کہ تقریب 2 سے 3:30 کے درمیان ہوگی تو بہت حوصلہ ہوا. ہمارے علاقے کے، یا میرے جو آبائی علاقہ ہے اس کے ایک شاعر ہیں مستان علی. تو ایک کسی وجہ سے ان کی تلاش میں نکلنا پڑا. بزرگ آدمی تھے، اب تو فوت ہوئے بھی 40 برس ہو گئے. تو اس وقت کوئی 80 سال کے تھے وہ. تو ان سے ملنے کے لیے میں گیا تو پتہ چلا کہ بھئی وہ جس نے مجھے خبر دی کہ وہاں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بیاڑی چلے جائیں اور ان کا فلاں جگہ پہ گھر ہے. تو خیر میں گیا، ان کے صاحبزادے سے ملاقات ہوئی. پوچھا بھی آپ کے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ یہاں تو نہیں ہیں، آپ بورے والے چلے جائیں، وہ دوسری بیگم کے پاس ہوں گے، اور اگر وہاں نہ ہوں تو ہڑپے چلے جائیں، وہ تیسری بیگم کے پاس ہوں گے، اور اگر ہڑپے بھی نہ ہوں
تو پھر زور کوٹ ایک جگہ جہانیاں وہاں جائیں، وہاں تو وہ لازماً آپ کو مل جائیں گے۔ بتایا اس لیے کہ ہمارے نوید مرزا صاحب بھی، آپ ان کی جس چیز کی تلاش میں نکلتے ہیں یہ ہمیشہ دوسرے گھر میں پائے جاتے ہیں۔ شاعری، اقبالیات، ناول نگاری، کالم نگاری، بچوں کا ادب، یعنی کتنے بہت سے محاذ ہیں جن پر یہ لڑ رہے ہیں اور بڑی خوبی سے لڑ رہے ہیں۔ یہاں کسی دوست نے کہا کہ جی جو آدمی زیادہ لکھتا ہے یعنی زود گو ہوتا ہے وہ اچھا شاعر نہیں ہوتا ہے، یا اس کے یہاں اس طرح کے مضامین آ جاتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ وہ زیادہ محنت نہیں کر سکتا اپنے لکھے پر۔ میرا تجربہ تھوڑا مختلف ہے، میں خود زود گو ہوں۔ میرے ایک دوست تھے جو ہمیشہ شکایت کرتے تھے کہ آپ اتنا زیادہ لکھتے ہیں تو آپ کم لکھیں گے تو اچھا لکھیں گے۔ ایک برس ایسا ہوا کہ میں نے کوئی 300 غزلیں کہیں، انہوں نے 3 غزلیں کہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ 3 غزلیں آپ نے کہیں تو آپ کی کتنی غزلیں اچھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری 3 غزلیں اچھی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو میں نے 300 غزلیں کہیں ان میں کتنی اچھی ہیں؟ کہنے لگے 30 تو ہوں گی۔ تو میں نے کہا مطلب یہ ہوا کہ میں تم سے 10 گنا پھر بھی بڑا شاعر ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو زیادہ جو لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو جینوئن شاعر ہوتے ہیں۔ جیسے کہا تھا نا محبوب خزاں نے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو زندگی سے جڑا ہوا شخص اور وہ آدمی جس کے اندر اپنے کہے کو یا اپنا جو سوچ جو اس نے دیکھا ہے، جو اس نے مشاہدہ کیا ہے یا جو تجربہ کیا ہے، اس تجربے کو شعر بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہی آدمی زیادہ لکھتا ہے۔ جو آدمی سوچ کر فکر کر کے یہ لکھنا چاہیے یہ نہیں لکھنا چاہیے، وہ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ یہاں جیسے میرا ہی فون بج رہا ہے لیکن میں سننا نہیں چاہتا، جی وہی بند کر کے۔ یہاں غافر شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی متنوع کہہ لیجئے کہ اصناف میں لکھتے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو جینوئن لکھنے والا ہوتا ہے وہ کبھی ایک صنف میں بند ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ غزل جب آدمی لکھتا ہے تو کچھ مضامین ہیں جو غزل میں آ سکتے ہیں، کچھ ایسے مضامین بھی ہیں جو غزل کی صنف کے مضامین ہوتے ہی نہیں، ان کے لیے آپ کو نظم لکھنی پڑتی ہے۔ پھر کچھ ایسے مضامین ہوتے ہیں جو پابند نظم میں نہیں لکھے جا سکتے، ان کے لیے آپ کو نثر لکھنی پڑتی ہے۔ میری بھی زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ یعنی میں اکثر سوچتا ہوں کہ بھئی یہ جو صنف ہے اس کا انتخاب ہم کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ موضوع اپنی صنف کا انتخاب خود کرتا ہے۔ تو ان کے یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کا ناول پڑھیں گے تو ظاہر وہ ناول اس لیے لکھا گیا ہے کہ اس کو غزل کی فارم میں نہیں لکھا جا سکتا۔ نظم پڑھیں گے تو اس لیے نظم لکھی گئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ناول کی شکل میں نہیں لکھا جا سکتا۔ تجربے کا جو کہہ لیجیے پھیلاؤ ہے وہ اس کے موضوع کا تعین کرتا ہے۔ تو ان کی میں نے 3 شعری مجموعے پڑھے ہیں، تقریب بھی اتفاق سے تیسری ہے۔ تو ان تینوں شعری مجموعے میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جیسے غافر نے کہا کہ یہ زندگی سے جڑا ہوا آدمی، یہ نہیں کرتا کہ جناب اپنے مطالعے کے زور پر، اپنے علم کے زور پر، اپنے استحسان کے زور پر شعر کہتا ہے۔ یہ شعر کہتا ہے اپنے اندر کی آواز پر۔ ان کی ایک کتاب ہے قلندر کی صدا، اس سے آپ پڑھیں تو وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ قلندر یہ خود ہیں اور اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے ماحول سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے غافر نے کہا کہ جی درختوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، تو فطرت سے جو آدمی جڑا ہوا ہوتا ہے اور پھر اپنے اندر سے بھی جڑا ہوا ہو، اسی کے یہاں بڑی شاعری کے یا زیادہ بڑے کام کرنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو یہ امکانات سے بھرا ہوا آدمی ہے۔ میں نے جو کہ ان کا ناول نہیں پڑھے، ان کی جو ہے وہ بچوں کے لیے نظمیں جو ہے میری نظر سے نہیں گزری، لیکن جتنی غزلیں میں نے پڑھی ہیں ان میں بالکل راشد صاحب نے صحیح کہا کہ جتنی ہماری شعری جو ہے وہ ثنائے بدائے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے،
جو ہمارے یہاں عام طور پر تنافر پائے جاتے ہیں ان سے یہ بچ کر شعر کہتے ہیں، لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ سوچ کر یہ شعر پھر بھی نہیں کہتے، کیونکہ جو آدمی سوچ کر شعر کہتا ہے وہ شعر نہیں کہہ سکتا۔ شعر کہنے والے آدمی کو بے ساختہ ہونا چاہیے، اور یہ بے ساختہ ہیں اس کے باوجود کہ یہ اتنے لمبے ہیں، حالانکہ عام طور پر بے ساختہ آدمی ذرا چھوٹے قد کے ہوا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ نوید مرزا صاحب جب مجھے بھیجتے تھے، لیکن آپ نے آپریشن نہیں کروایا۔ ہمیں لگا سر آپ نے اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے کہ آپ دیکھ کس سے رہے ہیں۔ جب مرزا صاحب کے ساتھ میں رابطے میں تھی تقریباً 1.5-2 ماہ سے، ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ یہ سیشن کریں گے، تو ان کی طرف سے ایک لسٹ آتی تھی مہمانوں کی، جس میں پھر ان سے بڑی شرمندہ ہو کے ریکویسٹ کرتی تھی کہ سر پلیز اس کو ذرا کم کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ کم کرتے کرتے وہ پھر اس طرح سے ہوا، اور آج کا یہ جو پروگرام تھا یہ منعقد ہو سکا، اور بہرحال کوانٹٹی کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ضرور آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی، اور وہ میں اس وجہ سے سنانا چاہ رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں مرزا صاحب کو بلاؤں اور مرزا صاحب صاحب صدر کو خود ہی بلا لیں۔ ایم فل کا تھیسس تھا میرا، اور میں وہ مقالہ میرا تیار ہوا، کمپوزر نے اس کو سب کمپوز کر دیا، تیار ہو گیا، میں لے کے صدر شعبہ کے پاس گئی۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے میں ایم فل کر رہی تھی اس وقت، تو 4 کاپیاں 5 کاپیاں جو بھی جتنی اس کی مقررہ تعداد تھی، تو جب میں لے کر پہنچی تو صدر شعبہ بزی تھے کسی میٹنگ میں، انتظار تھوڑا کروانے کے بعد جب مجھے بلایا، جو صفحہ پلٹے وہ غلطیوں سے بھرا ہوا، جو صفحہ پلٹے وہ غلطیوں سے بھرا ہوا۔ بڑے ہی انہوں نے لائٹر نوٹ میں مجھے ایک جملہ کہا کہ لگتا ہے اسٹار پلس بہت دیکھتی ہوں۔ میں تو نہیں دیکھتی تھی، اس کے بعد کمپوزر کا جو میں نے حال کیا، کیونکہ میں تو غلطیاں نکلوا کر لائی تھی، اور وہ اس کی ونڈو میں کوئی پرابلم تھی، وہ غلطیاں ساری نکل رہی تھیں۔ سو ان کی اس جملے سے مجھے یہ ہوا کہ میں نے پھر کوئی 4 5 6 دفعہ اس کو اتنا پڑھا، اتنا اس کو کیا کہ جب وہ کتابی شکل میں آنے کے لیے تیار ہوا تو پھر مجھے کوئی غلطی کہیں سے کوئی ڈھونڈ کر بھی نہیں نکالنی پڑی۔ تو ہمارے اساتذہ جو تھے وہ ہمیں اس طرح سے ایک جملہ ہلکا سا بڑی لائٹر نوٹ سے ہمیں دے دیتے تھے کہ وہ تازیانے کا کام بھی کرتا تھا، اور وہ ہماری اصلاح کے لیے بھی ہوتا تھا، اور ہمیں ویجیلنٹ بھی کرتا تھا۔ اور شاید یہ انہی استادوں کا کمال ہے کہ ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ میرے استاد محترم آج کی محفل کے صدر ہیں ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، اور آج کی تقریب میں میرے لیے سب سے بڑی ٹیمپٹیشن یہ تھی کہ بہت سالوں کے بعد سر سے میری دوبارہ اس طرح سے ملاقات ہوگی۔ سو میں ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کہتی ہوں، اور ڈاکٹر سعادت کو بلانے سے پہلے نوید مرزا صاحب کو میں بلاؤں گی مائک پہ، تاکہ وہ اپنے جذبات، اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ آپ کی پرزور تالیوں میں نوید مرزا صاحب۔ السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے قاسم علی فاؤنڈیشن کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے اعزاز میں اس تقریب کا اہتمام کیا۔ صاحب صدر تشریف لائے سعادت سعید صاحب، ان کی مہربانی ہے کہ جب بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لاتے ہیں، اور غلام حسین ساجد صاحب کا بھی شکریہ، اور جناب راشد محمود صاحب کا بھی شکریہ کہ جب بھی ان سے گزارش کی یہ آئے۔ اب چونکہ وقت پہلے ہی بڑا تیز سے جا رہا ہے تو سب دوستوں کا شکریہ، اور 2-3 صرف باتیں کروں گا۔ بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں، میں زیادہ تر تقریبات سے تو بھاگتا ہی رہتا ہوں، لیکن یہ اب محض اتفاق ہے کہ ایک تقریب مارچ میں ہوئی، 1 اپریل میں ہوئی، اور یہ ہیٹرک ہو گئی۔ یہ بس دوستوں کی محبت ہے اور اللہ پاک کی کرم نوازی۔ باقی یہ جو 40 کی کتابوں کا ہے، یہ اس کا واقعہ کچھ یہ ہے کہ والد صاحب کی 4 کتابیں چھپی تھیں۔ ایک دن انہوں نے دعا نہیں دی بلکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری 4 چھپی ہیں، تمہاری کم از کم 40 چھپیں گی، اور اس وقت میری 3-4 کتابیں چھپی ہوئی تھیں۔ تو یہ ان کی دعا کا سفر ہے جو چل رہا ہے، میں کسی قابل نہیں۔ تو کیونکہ وقت کم ہے اور صاحب صدر کی تقریر کا ٹائم ہے، تو میں صرف ایک غزل سنا کے اجازت چاہوں گا۔ یہ غزل میری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی میرے حالات ہیں۔ اس میں 30 ستمبر 2001 روبرو محبت کی یہ غزل ہے جو ہے۔
تو شہزاد صاحب کی صدارت میں اس کی تقریب ہوئی تھی، میرے والد صاحب بھی تھی، تو یہ غزل میں نے اس وقت پڑھی تھی. تو یہی غزل آپ کو. اذیت کیا بتاؤں جب تعلق گھر سے ٹوٹا تھا، اذیت کیا بتاؤں جب تعلق گھر سے ٹوٹا تھا، سلامت تھا میں باہر سے مگر اندر سے ٹوٹا تھا. اذیت کیا بتاؤں جب تعلق گھر سے ٹوٹا تھا، سلامت تھا میں باہر سے مگر اندر سے ٹوٹا تھا. بکھرتے جا رہے تھے عکس خال و خط شکستہ تھے، بکھرتے جا رہے تھے عکس خال و خط شکستہ تھے. مجھے لگتا ہے جیسے آئینہ اندر سے ٹوٹا تھا، اور تیری تصویر کو چھو کر اسے شاہکار کرنے تک، تیری تصویر کو چھو کر اسے شاہکار کرنے تک میں پس منظر میں اترا تھا، میں ہر منظر سے ٹوٹا تھا. تیری تصویر کو چھو کر اسے شاہکار کرنے تک میں پس منظر میں اترا تھا، میں ہر منظر سے ٹوٹا تھا. وہاں حد نظر تک بے حسی کا جال تھا کوئی، میں جب پتھر ہوا تھا دستے شیشہ گر سے ٹوٹا تھا. وہاں حد نظر تک بے حسی کا جال تھا کوئی، میں جب پتھر ہوا تھا دستے شیشہ گر سے ٹوٹا تھا. اور جسے روکا ہوا تھا بند کی صورت کنارے پر، وہی آنسو ستارہ بن کے چشمے تر سے ٹوٹا تھا. جسے روکا ہوا تھا بند کی صورت کنارے پر، وہی آنسو ستارہ بن کے چشمے تر سے ٹوٹا تھا. اور بلندی کی طرف جانے کی خواہش دور لے آئی، بلندی کی طرف جانے کی خواہش دور لے آئی. میں اپنے آسماں کی دھن میں بالوں پر سے ٹوٹا تھا. اور آخری شعر جب میں نے پڑھا تھا تو شہزاد صاحب نے ایسے ڈائس پہ مارا مکہ، کیونکہ وہ کچھ حالات سے واقف تھے. والد صاحب بھی میرے وہاں تھے. بتائے قافلہ سالار تو اس دکھ میں شامل ہے، بتائے قافلہ سالار تو اس دکھ میں شامل ہے. وہ کیسی شام تھی جب میں تیرے لشکر سے ٹوٹا تھا. بتائے قافلہ سالار تو اس دکھ میں شامل ہے. وہ کیسی شام تھی جب میں تیرے لشکر سے ٹوٹا تھا. اور آخری جو ایک بات کرنی ہے، عثمان صاحب، میجر سمینہ اور ایوب آفی صاحب، ہم ہفتے میں 1-2 ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم ملتے رہتے ہیں، تو یہ مجھ سے واقف ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک شعر ہے میرا کہ یہ اذیت بھی کم نہیں ہے نوید، مجھ پہ میرا ہنر نہیں کھلتا. تو بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گفتگو میں کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، وہ لکھ کیا رہا ہے، اور یہ کہاں سے. وہی ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. اس لیے انسان کا اندر اور باہر جو ہیں اس میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے. وہ رویوں میں کیسا ہوتا ہے اور جب وہ لکھتا ہے وہ کہاں سے اس کو تخیل آتا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بہت شکریہ. حاضرین محفل، تقریب اپنے اختتام کو پہنچی، لیکن صاحب صدر کے اظہار خیال کے بغیر یہ ناممکن ہے. میں بالکل وقت ضائع کیے بغیر جی سی یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر، سابقہ صدر شعبہ، کافی سارے سر کے کریڈٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کی پرزور تالیوں میں، ڈاکٹر سعادت سعید صاحب. عائشہ، بڑے دنوں کے بعد دیکھا آپ کو، خوشی ہوئی. بڑا اچھا کنڈکٹ کیا آپ نے. نوید مرزا صاحب، راشد صاحب، غلام حسن ساجد صاحب، غافر صاحب، تمام دوستوں، بڑی تفصیل سے باتیں ہو گئی ہیں. میں ان کا مستقل قاری ہوں، نوید مرزا کا، اور شاید یہ بھی میرے مستقل قاری ہیں، کیونکہ 2-3 مضمون انہوں نے میری کتابوں پہ بھی لکھے ہیں، اور اتنے ہی مضمون میں نے ان کی کتابوں پہ لکھے. ابھی انہوں نے شعر پڑھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. اس کا دوسرا مصرع غالب سریر خامہ نوائے سروش. اب یہاں جو پہلا غیب ہے وہ اصل میں وہ غیب ہے جو
शरीर खामा जब आप कलम चलाते हैं तो उसकी आवाज़ से जो पैदा होता है, तो ये आसमानी गायब नहीं है। गालिब बड़ा साइंटिफिक माइंडेड आदमी था, और वो जो शेर गालिब ने कहा कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। और अब ये गैब नहीं है, ये वो तजुर्बे हैं, वो मुशाहिदे हैं, वो जो ज़िंदगी को जिस तरह से गुजारा है, देखा है शायर ने, वो हमा वक्त तो शेर नहीं कह रहा होता। कोई वक्त आता है कि जब उसे महसूस होता है कि वो शेर कहेगा और शेर कहना शुरू कर देता है, और फिर एक अरसा जो है वो शेर कहता रहता है, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब उसे महसूस होता है कि शायद वो बंजर हो गया। असल में वो बंजर नहीं होता, बल्कि वो जो कुछ तजुर्बे कर चुका है उसका इजहार वो पहले कर देता है। अब फिर उसके पास कहने को और कुछ नहीं होता, फिर वो तजुर्बे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि जब वो दोबारा कलम संभालता है और इजहार ख़याल करता है। बाकी ये ऐब तनाफुर और ये उस्तादाना बातें जो हैं, शायरी तो बहरहाल मेहनत तलब काम है, मश्क बहुत ज़रूरी है शेर कहने के लिए, और इस्लाह असातिज़ा से लेना ये भी बहुत ज़रूरी है। सब कुछ शायर को मालूम नहीं होता, उसके सीनियर असातिज़ा जो हैं, दोस्त हैं, वो उन्हें भी बताते हैं कि भाई आप ये जो शेर कह रहे हैं इसे ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए। तो ये एक बात है, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से अतिया है शायरी। हर आदमी शेर नहीं कह सकता, लेकिन आज जो फेसबुक है या मीडिया है, हर आदमी अपना इजहार ख़याल कर रहा है और ये चाहता है कि लोग उसे दाद भी दें। लेकिन जब नापुख्ता इजहार ख़याल होगा तो फिर दाद तो नहीं मिलेगी। तो जो नसरी गज़लें लिखी जा रही हैं, वो नसरी कते लिखे जा रहे हैं, इवन नसरी नज़में, मैं नसरी नज़म को समझता हूँ कि जब तक आप वज़न में शेर नहीं कह सकते, नसरी नज़म कहना एक जुर्म है। मैं इसे जुर्म समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ शायरी की रवायत वो है जो वज़न में शायरी की रवायत है। नसरी नज़म की जो गुंजाइश तब पैदा होती है कि जब कुछ ऐसे मौज़ूआत हों जिन पर आप पूरे तौर पर जिन्हें वज़न में ना ला सकें, न लिख सकें वज़न में, तो आपके लिए रास्ता खुला है कि आप, लेकिन बुनियाद उसकी ये है कि आप पहले वज़न में शेर कहना जानते हैं। तो इसलिए मैंने 2007 में मैंने अपना नसरी नज़मों का मजमूआ शाया किया, जबकि वो नज़में 1970 की थी। 1970 में मैंने वो नज़में लिखी, लेकिन वो शाया 2007 में की। वो इसलिए कि लोग ये ना कहें कि वज़न में शेर नहीं हम कह सकते। चुनांचे पहला मजमूआ कजली बन आया, वो आज़ाद नज़मों का मजमूआ था, और उसमें आज़ाद नज़म के जो बुनियादी तकाज़े हैं मैंने कोशिश की थी कि वो पूरे हो जाए। दूसरा मजमूआ तवील नज़म था, वो भी एक बहर में लिखा था, वो सारी जो 150-200 सफ़े की तवील नज़म थी वो। तीसरा बांसुरी चुप है, वो मेरा मजमूआ सामने आया था। तो फिर मैंने नसरी नज़मों का मजमूआ 2007 में शाया किया। तो ये मैंने ख़ास ख्याल रखा था। वजह यह है कि मेरे जो असातिज़ा थे उनमें मजीद अमजद, क्योंकि मजीद अमजद साहब की सोबत में 1963 में मैंने बैठना शुरू किया, और लाहौर आने तक 67 तक, मानगुमरी से लाहौर आने तक मैं उनकी सोबत में बैठता रहा, और उनसे मुझे सीखने का मौका मिला। मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ कि कैसे सीखा मैंने उनसे। मसलन एक नज़म मैंने ये जो कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी के बारे में एक नज़म लिखी, तो उसमें अंग्रेज़ी के कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए।
تو اس میں جیسے عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ہارن نہ بجائیں، لیکن ہم انہیں عام طور پہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہارن نہ بجائیں. لفظ ہے ہارن. تو میں نے مصرع لکھا تھا بجائیں ذرا ہارن بجائیں تو یہ ہو اور وہ ہو. تو مجید امجد نے کہا کہ آپ کو جو لفظ آپ جس زبان کا استعمال کرتے ہیں اس کا تلفظ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو پھر میں نے کہا کہ بجائے ذرا ہارن گر تو وہ کتیا ہے ایسی جو مستی میں بھونکے. تو یہ وہ جو کتا ہارن آیا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو وہ ہے ٹیوٹا پہ ایک نظم تھی میری پرانی، اور مجید امجد کو سنائی میں نے. ظاہر ہے کہ وہ بڑا یہ 70 کی دہائی کی بات. تو اس طرح سے میری اصلاح ہوئی ہے. پھر گنجائشیں تو ہیں، مثلاً اگر لفظ خضر ہے تو شاعروں نے خضر بھی باندھا ہے. تو ہم کیا کہیں کہ جناب غالب نے تو صرف خضر باندھا ہے، غالب نے خضر بھی باندھا، ہاں، لیکن حالی نے آ کے قافیے میں خضر بھی باندھا ہے. تو دونوں گنجائشیں ہیں میرے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاعری میں کوئی پورے طور پر پرفیکٹ ہونے کے بعد اگر کوئی گنجائشیں حاصل کرنا چاہے تو گنجائش اسے ملنی چاہیے اور اسے وہ لینی چاہیے گنجائش. اینیو تو یہ بات اس لیے میں کر رہا تھا کہ یہ تو استادوں کے درمیان ان کی پرورش ہوئی. ان کے والد خود ایک بہت بڑے شاعری کے استاد، تو ان سے میری بھی ملاقاتیں تھیں اور اس لحاظ سے یہ میرے بھتیجے ہیں اور ان سے بھی ہم نے بہت سیکھا. اور یہ استاد جو انہوں نے بات کی ہے علامہ ذوقی مظفر نگری، ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا، بہت کچھ سیکھا ان سے. تو سیکھنے کا عمل اب بھی جاری ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہو جاتا، کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے اسے ضرور سیکھنی چاہیے. اور اسی طرح سے اس کا جو سلسلہ ہے کتابیں لکھنے کا جاری رہتا ہے. ورنہ آدمی یہ سمجھ لے کہ میں نے ایک ہی کتاب میں سب کچھ کہہ دیا، آگے میں نے کچھ نہیں کہنا، تو پھر آگے نہ وہ بڑھ سکتا ہے نہ ہی اس کے اندر جو صلاحیت ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کی وہ سامنے آ سکتی. آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاعری کو میر درد نے فن شریف کہا ہے. شاعری فن شریف است. اب یہ فن شریف تو بڑے اچھی بات ہے، شریف لوگوں کا فن ہے اور شرافت آنی چاہیے شاعری میں. لیکن آج کی شاعری میں اگر کوئی چیز غائب ہے آج کی شاعری تو شرافت غائب، باقی سب کچھ ہے لیکن شرافت آپ کو نظر نہیں آتی. ان کی ساری کتابوں میں ایک شریفانہ حوالہ موجود ہے. وہ اس لیے ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ قوم جو ہے اس کی گائیڈنس ہو، بچوں کی گائیڈنس ہو، نوجوانوں کی گائیڈنس ہو، ایون شاعروں کی گائیڈنس ہو. تو ان کے ہاں مجھے کوئی ایسا شعر جسے مبتذل اب کہہ سکتے ہیں کوئی شعر نہیں نظر آیا. ابتذال کہیں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بات ہے. خواجہ میر درد جیسا شاعر جس بات کی کے بارے میں شاعری میں جس بات کی اجازت دے رہا ہے یا وہ کہہ رہا ہے وہ ہے فن شریف ہے یہ تو شرافت کے ساتھ. لیکن ہمارے ہاں جو انسان کے کچے پکے جذبات ہیں ان کا اظہار شاعری میں بہت کیا جاتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ شاعری کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو میں شکر گزار ہوں. میں لکھ کے نہیں لایا مضمون اس دفعہ، کچھ کافی مصروفیات رہی ہیں میری. تو آج بھی میں یہ معذرت چاہتا ہوں کہ دیر سے آیا، کیونکہ پہلے گورنمنٹ کالج میں ایک پروگرام تھا اور اس کے بعد میں چلا گیا الحمرا، کیونکہ اکثر ان کی میٹنگ جو ہیں یہ الحمرا میں ہی ہوتی ہیں. اور میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے چونکہ الحمرا سے ان کا تعلق ہے تو یہ بھی کہیں وہیں ہوگی. تو یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ فاؤنڈیشن جو ہے یہ رضا بلاک میں ہے. تو پھر یہ جو دیر ہوئی اس کی وجہ یہ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کی سمع خراشی ہوئی. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ سر. ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ڈاکٹر سعادت صاحب ہمارے ساتھ آج موجود تھے اور وہ بہرحال وقت پر پہنچ ہی گئے.
तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची। मैं आखिर में नवीद मिर्ज़ा साहब के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। आप सबके लिए चाय का एहतमाम किया गया है और वो ठंडी हो रही है क्योंकि 3:30 बजे का टाइम था, इसलिए आप चाय पी के जाइएगा। और नवीद मिर्ज़ा साहब आज की तकरीब के दूल्हा हैं, इनके साथ तस्वीरें ज़रूर बनाइएगा। बहुत शुक्रिया।